पांचवां बाब, दुनिया की बस्ती। ये नस्बुल ऐन था और इस नस्बुल ऐन के मुताबिक अकायद व इदारत को हम आहंग बनाने के लिए ये वसाइल थे जिनमें 13वीं सदी की बेकरार सरगर्मियों का इजहार का मौजू मौका मिला। बुनियादी इज्तिमाई इदारा ज़राअत था जो आबादी की बहुत बड़ी अक्सरियत पर मुश्तमिल था। ये इदारा छोटी छोटी जागीरों के निज़ाम पर मबनी था और ये चीज़ ऐसी थी कि मालूम होता है उसने मसीही रिवायत से कुछ ना लिया और किसी दूसरे नज़रिए की भी वो बहुत कम ममनून थी। उसके मुताबिक दहकान जंगजू सरदारों के तबके की हिमायत के काबिल बन गए जो उस ज़माने का तकरीबन आम मुरवजा निज़ाम था और यकीनन ये निज़ाम कदीम इब्रानी जमहूरियत या मुज़ाहमत से पाक मोहब्बत जिसकी तलकीन इंजीलों ने की थी या नो फलातूनियों के तरके दुनिया से मंजिलों दूर था। तजारत की वजह से शहरों की आबादियां बढ़ रही थीं, दस्तकारी और सन्नतगरी की तरक्की रोज़ अफजू थी, ताजिरों का नया तबका पैदा हो रहा था जो सिर्फ कारोबार के लिए वक्फ था। ये तबका कुरूने वुस्ता के माशरे में एक जदीद और तफिरका अंगेज आमिल था। इन चीज़ों को भी मसीही नजात से कोई रब्त तो ताल्लुक ना था। ये भी मालूम नहीं होता था कि यूनिवर्सिटियों की बेकरार जुस्तजू को, जिसमें इस वजह से मजीद तेज़ी और सरगर्मी पैदा हो गई थी कि उनका दायरा कार आम मुशाहदे और उर्फ तक महदूद था, बआसानी इस निज़ाम के अंदर जज्ब किया जा सकता था जो इल्म के फंदों की बार बार मुजम्मत कर चुका था। बाईं हमा ये मौजज़ा रूनुमा हुआ। इन तमाम कुव्वतों को समेट कर मसीहियत की मुश्तरका दौलत अक़वाम में मुनासिब जगहें ले ली गईं। उनकी जड़ें बढ़ते हुए माशरे की तबई ख्वाहिशों और ज़रूरतों में पेवस्त थीं। उनकी शाखें इब्नुल्लाह के फलक पर पहुंची हुई थीं। एक लिहाज से कुरूने वुस्ता का निज़ाम निहायत अजीम फ़ोकुल फितरत निज़ाम था जो इंसानों को इस दुनिया से हटा ले जा रहा था जिसमें वो पैदा हुए थे। दूसरे नुक्ता निगाह से जो गालिबन ज़्यादा गहरा है, ये निज़ाम उस इज्तिमाई ज़िंदगी का तबई इर्तिका था जो ख़ास सरवत से माला माल थी और जो ज़माना माबाद की तहरीफ़ों, बेबसरियों और यक तरफियों से कामिलन पाक था। जागीरदाराना निज़ाम। चूँकि यूरोप की ज़िंदगी का इन्हिसार खेती बाड़ी पर था, इसलिए ज़मीन के साथ इंसानों का रिश्ता ही माशरे की बुनियाद व असास था। चूँकि उसकी हैसियत बुनियादी थी, इसलिए उसकी जड़ें लामुतनाही माजी में चली गई थीं। 13वीं सदी तक ये निज़ाम मरासम व मामूलात का एक पुरपैच मजमुआ बन चुका था जिसकी सनत ये थी कि आदमी हमेशा से इसी नहज पर चले आ रहे हैं, हालांकि वो मुसलसल बदलते रहे थे क्योंकि इज्तिमाई हालात में तब्दीलियां आती रही थीं। कुरूने वुस्ता के माशरे की जिस अकाई के ताल्लुकात सबसे बढ़कर गैर मुतमद्दिन रहे वो मौज़ा या हल्का था। ज़मीन से वाबस्ता ग़ुलाम कारकुनों की खुद कफील जागीर एक तबई निज़ाम था जो अपने आका के लिए ज़राअत और फ़ौजी खिदमत के दायरे में मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमात अंजाम देते थे और बदले में खुद उनकी हिफाजत की जाती थी और ज़मीन से उन्हें अलग नहीं किया जाता था। इस इदारे ने मैक्सिको, जापान, मेडगास्कर और हबशा जैसे दूर उफ्तादा मुकामात पर भी नशोनुमा पाई। गैर मुहज़्ज़ब और कदीम वज़ा के माशरे के लिए ये सूरत हाल आज़ाद ज़राअत के मुकाबले में ज़्यादा तबई मालूम होती थी। मगरबी यूरोप में इसकी इब्तदा आखिरी दौर के रोमियों के उन मकानों या कैसरों से हुई जो अमीर लोग देहात में पनाह लेते थे। जब शारलमीन की सल्तनत मार्ज़े शिकस्त में आई तो इस नौ के ताल्लुकात मुख्तलिफ हलकों के दरमियान तदरीजन सबसे बड़ा मजलिसी बंधन बन गए। जागीरदारों के माखज़ बड़े ही पुरपेच और मुबहिम हैं। ऐसा मालूम होता है कि रोमी ज़माने के माल में हिफाजत की गरज से इंसानों ने इंसानों की और ज़मीनों ने ज़मीनों की ताबैयत कबूल कर ली थी। जब गैर मुहज़्ज़ब गिरोह आए तो वो अपने साथ कबायली वज़ा का ज़ाती और शख्सी बंधन लाए जिसमें सरदार और उसके साथी वाबस्ता होते थे। फतूहात ने एक ऐसा तबका पैदा कर दिया जिसके ख़ास हुकूक थे। ये तबका आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों में जम हो गया जिन्होंने खुश नसीबी, अय्यारी या कुव्वत व ताकत के बल पर इक़्तिदार हासिल कर लिया था। चूँकि ज़मीन ही दौलत की वाहिद मता थी और रुपया तकरीबन नापैद था, इसलिए सरदारों ने ज़मीन ही को इसकी पैदावार के साथ उन लोगों के हवाले कर दिया
جنہیں وہ خدمات کا صلہ دینا چاہتے تھے یا جن کے اسلحہ اور ساتھیوں کی حمایت انہیں درکار تھی۔ اس طرح حلقوں کے مالکوں کو جاگیریں ملیں، چونکہ مرکزی اقتدار کا چندہ وجود نہ تھا، اس لیے جاگیرداروں کو تقریباً مکمل اقتدار حاصل ہو گیا۔ البتہ وہ جاگیر کے بدلے میں فوجی اور دوسری خدمات انجام دیتے تھے اور خود انہیں حفاظت کے علاوہ مختلف قسم کے حقوق حاصل تھے۔ نظری اعتبار سے دیکھا جائے تو جاگیردارانہ معاشرہ مخروطی وضع کا ایک مینار تھا۔ ہر زمیندار کے اوپر ایک سردار تھا جو اپنے ہم سروں کے ساتھ کسی بلند تر امیر سے وابستہ ہوتا تھا، اور سب سے اوپر بادشاہ تھا جو سمجھتا تھا کہ تمام حقوق خدا کی طرف سے ملے ہیں، البتہ انہیں کلیسیا کی رہنمائی میں استعمال ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ خدمت کے لیے خدمت کا یہ سلسلہ باہم وفاداری اور ادائے واجبات کے رشتے پر مبنی تھا۔ حقیقتاً جاگیردارانہ نظام کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ بادشاہ کو ایک حق حاصل تھا کہ خراج گزاروں کو یا متحارب سرداروں اور کلیسیاؤں کو زمین سے محروم کر دے۔ حلف وفاداری جاگیردار امیروں یا سردار اعلیٰ اور اس کے ماتحتوں کے درمیان رسم و پیکار نہیں روک سکتا تھا۔ ہر شخص کو جو زمین کا ٹکڑا اور جو اختیار غصب کر لینے کا موقع ملتا غصب کر لیتا، اور غیر معقول مراسم کے ایک مجموعے کا پابند رہتا۔ جاگیرداری کا نظریہ اس وقت وضع ہوا جب اس نظام کی قوت مارز زوال میں آ چکی تھی۔ گویا جو بد نظمی موجود تھی اسے معقول بنا لینے کی کوشش کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرون وسطیٰ کے ابتدائی زمانے میں جو نظام رائج تھا اس کی اصل و اساس نہ تو املاک و اختیارات کا اختلاط تھا، نہ یہ کہ املاک خدمت کے صلے میں دیے جاتے تھے۔ دراصل پہلے بد نظمی کو سرسری طور پر منظم کر لیا گیا تھا، آگے چل کر انتشار و برہمی کو رسماً درجہ استقلال دے دیا گیا۔ اس سے متعلقہ بنیادی اصول کی اہمیت میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مسلم تھا کہ املاک اور ان کے حاضر باش مختار، ان دونوں میں عموماً خلط ملط کر لیا جاتا، کو مطلق قبضے اور مقدس حق کی حیثیت حاصل نہ ہونی چاہیے تھی، بلکہ اسے ادائے خدمت سے مشروط سمجھنا چاہیے تھا۔ بادشاہ کے ذمے خراج گزاروں کی طرف سے اور امیروں کے ذمے کارکن غلاموں کی طرف سے ویسے ہی واجبات تھے جیسے کہ خراج گزاروں کے ذمے بادشاہ کی طرف اور کارکن غلاموں کے ذمے امیروں کی طرف سے تھے۔ یہ صورتحال طبعاً اس مسیحی نسب العین میں ضم ہو گئی کہ حق املاک اصلاً ہم جنسوں کے لیے ایک نوع کی نگرانی اور محتممی ہے۔ یوں اقتصادی معاشرے کا بندھن اصلاً ایمان و اعتماد اور باہم واجبات کا ایک تشخصی رابطہ بن گیا۔ اس معیار کے مطابق قوت اور رواج کا فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ دہقان اور امیر دونوں کو مسیحی دولت مشترکہ میں جگہیں مل گئیں۔ بہادروں نائٹوں کے طبقے کے لیے راستہ ہموار ہو گیا، جو عزت و احترام کے ضابطے کی روح سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ تھا، معاہدے کی بنا پر نہ کہ کسی جبر کی بنا پر۔ ان میں اتحاد قائم تھا جسے عسکریت اور مسیحیت کی دو گنا برادری نے درجہ تشخص بخش دیا تھا۔ شجاعت کا نصب العین۔ شجاعت کا نصب العین قرون وسطیٰ کے افکار و مروجات کا ایک جزو ہے جو اصلاً یورپ میں اب تک باقی ہے۔ اس کی موجودہ وضع شریف انسان کی سی ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا اثر اب تک بے اندازہ ہے۔ قرون وسطیٰ کے دوسرے مقاصد کی طرح یہ بھی ایک طبقاتی مقصد ہے اور طبقے کے دائرے میں باہر نہیں جاتا۔ اگرچہ تہکان پر ظلم و جور یا طبعی اور بے زجر بے اعتنائی کی ضرورت پیش آ جائے، لیکن جس شکل میں اس پر بڑے بڑے صلیبیوں نے عمل کیا اور جس طرح اسے عہد شجاعت اور رومانوں میں بلندی حاصل ہوئی، وہ ہماری میراث کا ایک بیش بہا حصہ ہے۔ البتہ فرانسیسی شاعروں کی افسانہ ترازیوں اور اصل بنیاد کی تخریب سے پیشتر کے دور پر نظر رکھنی چاہیے۔ شجاع یا شہسوار کو کم از کم اتنی زمین پر قبضہ دے دیا جاتا تھا جس میں ایک سوار اور اس کے پورے سر و سامان کے مصارف بخوبی ادا ہو سکیں۔ گھوڑے کی سواری اسے عام آدمیوں سے بلند کر کے ایک جنگجو طبقے کا رکن بنا دیتی تھی، اور تمام سوار نظری اعتبار سے ایک برادری کے ہم پایا اجزاء تھے۔ اس طرح اسے اپنے ہم پیشہ اصحاب سے لڑنے کا حق حاصل ہو جاتا تھا۔ اس غرض سے وہ ٹھنڈے اور تاریک مکانوں میں، جہاں کوئی شیشہ دار کھڑکی نہ تھی، مشق و ورزش کرتے
اور یہ ورزش ان کے لیے دوسرے مشغلے یعنی شکار کے مقابلے میں زیادہ خوشگوار اور زیادہ ہیجان انگیز تھی۔ لوٹ مار اور چوری بھی نفع خیز تھی۔ یہی حیثیت دوسرے بہادروں کو شکست دینے اور تاوان وصول کرنے کی تھی۔ بیرونی دشمنوں کی تعداد اتنی نہ تھی کہ ان تمام اصحاب کو مصروف رکھتی، لہذا نجی رزم و پیکار پر ان کی بیشتر توجہات مبذول رہتی۔ کلیسیا نے اس سلسلے میں پہلے تجدید کی کوشش کی تاکہ اس کی اپنی زمینیں محفوظ رہیں، پھر دہقانوں کی حفاظت کا تقاضا بھی یہی ہوا۔ امن انہی کی روح سے پہلے ہفتے کے آخری دور کو باامن بنایا گیا۔ پھر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ انسانوں کا شکار کھیلنے کے دن ہفتے میں صرف 3 ہوں، ایک پیر، دوسرا منگل، تیسرا بدھ۔ اس میں بھی چندہ کامیابی نہ ہوئی تو یہ خوشگوار خیال پیدا ہوا کہ مفسدہ پردازوں کو ارض مقدس کی طرف بھیج دیا جائے۔ ان کے ساتھ معاشرے کے بہت سے بدترین عناصر بھی روانہ کر دیے گئے، جنہیں مال غنیمت اور حب خدا کا واسطہ دے کر روانگی پر راضی کیا جا سکتا تھا۔ یہی بے مصرف عناصر تھے جن کی بنا پر قرون وسطیٰ نے شجاعت و علو العزمی کا نظام اور تمام بہادرانہ محاسن کو نشوونما دی۔ یہ گویا وحشیانہ جنگجو اور مسیحی بزرگ کے درمیان امتزاج کی ایک شکل تھی۔ اس نظام نے عہد صلیبی کے بڑے بڑے بہادرانہ سلسلوں کی شرط اختیار کر لی، مثلا ٹیمپلرز، ہاسپٹلرز اور ٹیوٹانی جنگجو، جنہوں نے رہبانیت اور شجاعت و علو العزمی کے مقاصد یکساں پورے کیے۔ لیکن شجاعت و علو العزمی بجائے خود بھی ایک نظام بنی رہی جسے کلیسیا نے بابرکت اور مقدس بنا دیا تھا اور اس میں نئی روح پھونک دی تھی۔ شجاعت و علو العزمی کو زمین کی طرح کوئی موروثی اثاثہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک شخصی امتیاز تھا جسے امراء کے طبقے میں سے چھوٹے بڑے سب حاصل کر سکتے تھے۔ البتہ یہ ضروری تھا کہ اس کے لیے طویل مدت تک تربیت حاصل کی جاتی، عمل کے میدان میں قابلیت کے جوہر دکھائے جاتے اور اس کے لیے مذہبی سند حاصل کی جاتی۔ یہ بہادر اول و آخر جنگجو تھے، لہذا شخصی اور جسمانی شجاعت ان کا اولین وصف تھی۔ رولینڈ نے بے پناہ شجاعت کا ثبوت دیا جب مسلمانوں نے فرانسیسی فوج کے عقبی حصے پر اچانک یورش کر دی تو عدلانہ نے صرف تکبر اور ذاتی قوت پر اعتماد کرتے ہوئے بگل بجا کر شارلمین کو امداد کے لیے بلانے سے انکار کر دیا۔ اس طرح اپنے تمام ساتھیوں کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسے ہی دوسرے بڑے بڑے جنگجو تھے، مثلا بوتلان کا گارڈ فرے اور رچرڈ شیر دل۔ یہ لوگ صحیح قسم کی جنگی تدبیروں کو بالکل ناممکن بنا دیتے تھے۔ انگریز تیر اندازوں نے کریسی کی جنگ میں فرانسیسی بہادروں پر اس وجہ سے کامیابی حاصل کی کہ جن اوصاف کو وہ بہادر اعلیٰ درجے کے محاسن سمجھے بیٹھے تھے وہی ان کے معائب ثابت ہوئے۔ ذاتی شجاعت کے علاوہ وفاداری کو بھی یکساں اہمیت حاصل تھی۔ قرون وسطیٰ کے معاشرے کے بے شمار حلقوں کی بجا آوری بلکہ جاگیردارانہ واجبات کے نظام کا انحصار اسی پر تھا۔ عام آدمی سے خدمت لینے کے لیے حلف اٹھوانے کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے، اور کلیسیا کی طرف سے جو حلف اٹھوایا جاتا تھا اس میں خاص تاثیر مانی جاتی تھی۔ یا حلف کسی مقدس شے پر اٹھوایا جاتا تھا، جواں مرد جنگجو سے یہی توقع رکھی جاتی تھی کہ وہ اپنا عہد پورا کرے گا، اگرچہ دانشمند لوگ حلف اٹھاتے وقت مناسب احتیاط کر لیتے تھے۔ رولاں جنگ کے لیے نکلتے وقت اس جاگیردارانہ وفا کیشی کا اظہار نہایت اچھے انداز میں کرتا ہے۔ ایک نیک دل آدمی کو اپنے آقا کے لیے زیادہ سے زیادہ مصیبت برداشت کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں انتہائی گرمی سے سابقہ پڑے یا انتہائی سردی سے، دونوں کو یکساں جھیل لینا چاہیے، اور اسے جسم کے خون اور گوشت کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ اس کے لیے جرأت و جواں مردی درکار ہے۔ میں نیزے سے کام لوں گا، ڈورنڈل نام تلوار لے کر میں جنگ کے لیے نکلوں گا۔ یہ اصیل تلوار مجھے بادشاہ نے دی تھی، اگر میں مر جاؤں تو جس شخص کے ساتھ یہ تلوار لگے گی تو وہ کہے گا یہ ایک نیک دل خراج گزار کی تلوار تھی جو اپنے آقا کا وفادار تھا۔ سب سے بڑھ کر نفرت ملک کے غدار سے نہیں بلکہ آقا کے غدار سے کی جاتی تھی۔ ترانہ رولا میں گینیلا ہیرو سے غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ سر موڈریڈ نے شاہ آرتھر کے خلاف بغاوت کی تھی۔ جان بادشاہ انگلستان نے اپنے حقیقی بھائی کو دغا دی جو فلسطین گیا ہوا تھا۔
یہ مشہور بدمعاشوں اور غداروں کی مثالیں ہیں۔ دانتے نے غداروں کو دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں رکھا ہے، لیکن آقاؤں سے غداری کرنے والوں کو خاندان، ملک اور مہمانوں سے غداری کرنے والوں کو نیچے جگہ دی ہے۔ شیطان کے گناہ کی سنگینی یہ تھی کہ اس نے اپنے مالک سے سرکشی کی۔ اینسلم نے جاگیرداری کے نظام میں کفارے کا جو نظریہ پیش کیا تھا، اس کے مطابق آدم کے حبوط کی علت یہ تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اعتماد کی خلاف ورزی کی اور وہ خدا کو چھوڑ کر بے وجہ غدار شیطان کی طرف چلا گیا۔ قرون وسطیٰ میں جو بڑی بڑی نظمیں لکھی گئیں، ان میں المناک انجام آنے والی داستانوں کی بنیاد دو وفاداریوں میں کشمکش کے سوا کچھ نہیں۔ اس کا نتیجہ ناگوار تباہی کے سوا کیا ہو سکتا تھا؟ ٹراسٹرم اس لیے تباہ ہوا کہ وہ بادشاہ سے وفاداری اور اپنی بیوی اسویلڈ سے وفاداری کے درمیان تذبذب میں پڑا رہا۔ پالو ایک طرف اپنے بھائی اور آقا کا وفادار تھا، دوسری طرف اپنی محبوبہ فرانسسکا سے وفادار رہنا چاہتا تھا۔ ہیجن نے اپنے آقا کی بیوی سے وفاداری کی بنا پر اپنے دوست اور مہمان سگ فرائڈ کو غدارانہ قتل کر دیا۔ سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ نیک دل اور شریف لائسلیٹ، جو جواں مردی کا بہترین نمونہ تھا، شاہ آرتھر سے وفاداری اور اس کی ملکہ گینویر سے وفاداری کے الزام میں کچلا گیا۔ نائب لینجن لائڈ میں روڈیگر کے الفاظ بڑے پرتاثیر ہیں۔ ملکہ کرائم ہلڈ نے اس سے اپیل کی کہ میرے دشمنوں کو قتل کر دو جو تمہارے مہمان ہیں۔ روڈیگر اپنے حلف اطاعت میں اپنی وفاداری اور اپنی قسموں کا پاس کرو، جن میں تم نے اقرار کیا تھا کہ میرے نقصانوں اور میری مصیبتوں کا ہمیشہ بدلہ لوگے۔ وہ افسوسناک انداز میں جواب دیتا ہے، بلا شبہ میری ملکہ، میں نے حلف اٹھایا تھا، اس سے انکار نہیں۔ میں آپ کی خاطر اپنی زندگی اور عزت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ حلف کب اٹھایا تھا کہ اپنی روح بھی اسی راہ میں قربان کر دوں گا۔ خود میں نے ان عالی قدر عمرا کو اس جشن کے لیے دعوت دی تھی۔ آہ، میں کس درجہ بد نصیب و بدبخت ہوں کہ یہ روز بد دیکھنے کے لیے زندہ رہا۔ موقع ایسا آ پڑا کہ مجھے اپنی عزت، اپنی وفاداری اور حص تواضع کو خیر بات کہنا چاہیے جو خدا نے مجھے کارکردگی کے لیے عطا کی تھی۔ میں انتہائی کمینگی کا ثبوت دوں گا اور حد درجہ بد عملی کا مرتکب ہوں گا اگر میں یہ کام کروں یا نہ کردہ چھوڑ دوں، لیکن اگر میں دونوں کو چھوڑ دوں تو لوگ مجھے مجرم گردانیں گے۔ اے کاش وہ ذات پاک مجھے صحیح راستہ دکھائے جس نے مجھے زندگی کی نعمت بخشی۔ بہادری کے محاسن میں سے تیسری خوبی انعام و اکرام اور سخاوت تھی۔ یہ چیزیں اس زمانے میں حد درجہ مفید اور انسانوں کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے بہترین وسیلہ تھی۔ ساتھیوں کو اپنی ذات سے وابستہ رکھنے کے لیے فراخ دلی اور صلہ بخشی میں کشادہ دستی حد درجہ ضروری تھی۔ غالباً ممتاز ترین خصوصیت عزت، وقار یا خودداری تھی جو اعلیٰ طبقے کا نشان خاص سمجھی جاتی تھی۔ جس بہادر میں یہ خصوصیت نہ پائی جاتی، اس کا درجہ ہم سروں سے فروتر سمجھا جاتا۔ یہ لازم تھا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے مردانگی کا ثبوت دیتا، ہر توہین پر غیظ و غضب کا اظہار کرتا اور ہر ضرب کا جواب ضرب سے دیتا۔ اسی سے وہ حماقتیں پیدا ہوئیں جن کی داستان بڑی طویل ہے، یعنی بے حرمتی جس کی بنا پر دست بدست جنگ کی جاتی۔ اسی سے ماتحتوں کے ساتھ تکبر اور بے دردی کا برتاؤ شروع ہوا۔ جنگجوؤں کے ان محاسن میں بعض مسیحی اوصاف شامل کر دیے گئے، مثلا فراخ دلی، حق شناسی، انصاف اور وہ حسن خلق جو تکبر اور فروتنی کے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ حسن خلق ہی سے وہ روحانی بہادر پیدا ہوئے جو گھومتے پھرتے رہتے تھے تاکہ جہاں کسی کو مظلوم پائیں اس کا ہاتھ بٹائیں، اور اسی سے بہادرانہ محبت کا وہ مصنوعی ضابطہ وجود میں آیا جس نے آخری دور میں ابتدائی عہد کی جنگجویانہ اولو العزمی کی جگہ لے لی۔ کامل بہادر کی مثال درکار ہو تو ہمیں بوتلانہ کے گاڈفرے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جو حد درجہ حبور، مخلص اور فروتن تھا، جس نے پہلی صلیبی مہم میں انتہائی سادگی اور طفلانہ ایمانداری سے حصہ لیا، جیسے ہومر کی نظم کے ہیرو لیتے رہے تھے، یا قرون وسطیٰ کے نہایت شریف اور نیک انسان لوئی نہم شاہ فرانس کی طرف متوجہ ہونا زیادہ مناسب ہے، جو دانش مند اور مستقل مزاج حکمران تھا۔ وینسینیز میں شاہ بلوط کے نیچے بیٹھ جاتا
اور پدرانہ شفقت سے مقدمات کے فیصلے عادلانہ طریق پر کرتا۔ ساتھ ہی وہ حد درجہ سادہ، خدا ترس، بہادر اور مہذب جنگجو تھا۔ اس کا ہلکا بگوش سائر دی جائن ول لکھتا ہے کہ لوئی نہم اپنے وقت کا سب سے زیادہ وفا شعار انسان تھا۔ اس نے مسلمانوں سے بھی اپنا ہر عہد پورا کیا، اگرچہ اس میں نقصان اٹھانا پڑا۔ رومانی داستانیں ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہیں، مثلاً لانسلیٹ گلاہڈ، خود شاہ آرتھر، ان میں سے کوئی داستان حقیقت سے متجاوز نہیں۔ یہاں صرف چاثر کی کھینچی ہوئی تصویر پیش کر دینا کافی ہے، جس نے کبھی اپنا منہ قلم حقیقت کے خلاف نہ چلایا۔ وہ ایک بہادر تھا اور ایک قابل قدر انسان۔ جس وقت سے اس نے پہلی مرتبہ شروع کیا سوار ہو کر باہر نکلنا، وہ علو العزمی کا دلدادہ تھا، نیز حق، عزت، آزادی اور حسن اخلاق کا۔ وہ بہت لائق ثابت ہوا اپنے آقا کی جنگوں میں۔ وہاں بھی اس نے تمام آدمیوں سے بڑھ کر حصہ لیا، مسیحیوں کے خلاف نیز غیر مسیحیوں کے خلاف، اور اس کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ اس کی صلاحیت وفا کیشی کے لیے اس نے 15 مہلک جنگوں میں شرکت کی اور ٹریمیسین میں اپنے مذہب کے لیے لڑا۔ اس نے 3000 مرتبہ اپنے دشمن کو قتل کیا۔ یہ لائق جواں مرد رہ چکا تھا۔ بعض اوقات پلیٹی کے آقا کے ہم رکاب، پھر وہ ترکی میں ایک غیر مسیحی سے لڑ چکا تھا۔ اسے بڑی قدر و قیمت کی شخصیت مانا جاتا تھا۔ جنگی صلاحیت کے علاوہ وہ دانش مند بھی تھا، ساتھ ہی اس کی روش ایک دوشیزہ کی طرح حلیمانہ تھی۔ زندگی بھر جو بھی معاملہ پیش آیا، یہی ثابت ہوا کہ وہ کامل شریف بہادر تھا۔ دہقانوں کی تقدیر۔ یوں بہادر اور صلیبی جنگجو نے مسیحی روایت میں راہب اور مذہبی بزرگ کے پہلو بپہلو مقام حاصل کر لیا۔ زمینداروں کے بالائی طبقے کا نصب العین یہی بہادری تھی۔ اگر ہم دہقانوں اور ان کی آرزوؤں کی طرف متوجہ ہوں تو قرون وسطیٰ کا تاریک ترین پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دہقانوں کے سامنے کوئی نصب العین نہ تھا۔ ان کی تقدیر مسیحی تعلیم و رضا اور انسانی نفرت کے سوا کچھ نہ تھی۔ جہاں چھوٹی چھوٹی جاگیروں کا نظام نہیں پہنچا تھا، وہاں جفاکش دہقانوں کی حالت چنداں بری نہ تھی، اور ہمیں دیہاتی علاقوں کی سادہ شاد کامیوں کے بعض پرتاثیر نقشے ملتے ہیں۔ امبریا کے دہقان فصل کاٹتے وقت گایا کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے انگریز غلام پھولوں والی چھڑی گاؤں کے سبزہ زار میں گاڑ کر رقص کیا کرتے تھے۔ موجودہ زمانے کے کارکن کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کا ذریعہ معاش غیر محفوظ ہے۔ قرون وسطیٰ کے دہقانوں کے لیے ایسا کوئی خطرہ موجود نہ تھا، اگرچہ وقتاً فوقتاً خاندانوں کا سلسلہ درہم برہم ہوتا رہتا تھا، لیکن کاشتکاری کے لیے زمین اسے بہرحال مل جاتی تھی۔ ایک ہمدرد فرانسیسی درویشوں کے نزدیک بھی ان کی حالت بہتر بنانا خارج از بحث معلوم ہوتا تھا۔ خادمہ کے لیے لازم ہے کہ گھر کی بیگم کے زیر فرمان رہنا سیکھے۔ اس سے سخت محنت، مشقت اور تکلیف کی خدمت لی جاتی ہے۔ اسے کھانے کو ردی قسم کا گوشت اور نہایت معمولی غذا ملتی ہے۔ لباس بھی بہت معمولی دیا جاتا ہے اور غلامی و محکومی کے جوئے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ وہ حاملہ ہو جائے تو بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ہلکا بگوش سمجھ لیا جاتا ہے، یا وہ پیدا ہو تو اسے ماں کے رحم سے باہر آتے ہی غلام بنا لیا جاتا ہے۔ ایک کنیز کو جانور کی طرح خریدا اور فروخت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح غلام مرد کو بھی بڑی مصیبتوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ اسے ڈنڈے سے مارا جاتا ہے، پابند رکھا جاتا ہے، گوناگوں اور متضاد کام اسے ذلت کے ساتھ انجام دینے پڑتے ہیں، اور وہ بدبختی و مصیبت میں زندگی گزارتا ہے۔ اسے آرام کرنے یا سانس لینے کی مہلت نہیں ملتی۔ لہذا غلامی و ہلکا بگوشی کے حالات سب سے بڑھ کر رنجیدہ اور افسوسناک ہیں۔ کنیز عورتیں، خصوصاً وہ جن کی حالت ہلکا بگوشی کی ہو، اپنے مالکوں اور مالکاؤں سے بعض اوقات سرکش بھی ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ربانوس کا بیان ہے، اور جب انہیں دہشت کی بنا پر سرفگندہ نہیں رکھا جاتا تو وہ اپنے مالکوں کے احکام سے سرتابی شروع کر دیتی ہیں۔ خوف و دہشت ہی غلام مردوں اور عورتوں کو سرفگندہ رکھتے ہیں۔ اگر ان سے محبت کی جائے تو وہ متکبر، سرکش اور پر نفرت بن جاتے ہیں۔ گلڈ کے نظام کے اقتصادی مقاصد۔ دیہاتی حلقوں سے قطع نظر کر لیں اور شہروں کی طرف آئیں تو وہاں ہمیں ایک نیا نظام ملتا ہے جس کے اپنے حلف اور اپنے واجبات ہیں۔
جو شہری تہذیب پیدا ہوئی وہ ابتدا میں اصلاً تجارتی تھی، رفتہ رفتہ زیادہ تر صنعتی بنتی گئی۔ قرون وسطیٰ کے آخری دور میں یہی ممتاز مجلسی قوت تھی۔ اس سے ہم عملاً ان تمام چیزوں کا سراغ لگا سکتے ہیں جو دور حاضر کے پیدا کرنے کی موجب ہوئیں اور جن کا آغاز 12ویں صدی میں علوم کی نشاط ثانیہ سے ہوتا ہے۔ یہ کہانی بارہا سنائی جا چکی ہے کہ کس طرح تاجروں اور دستکاروں نے امراء سے جنگ کی یا انہیں دام دے کر خرید لیا۔ بعض اوقات یہ ہوا کہ انہیں قصبوں میں لا کر قلعہ نما ایوانوں میں بند کر دیا اور کسی قسم کا سیاسی اختیار ان کے ہاتھ میں نہ چھوڑا، جیسا کہ شمالی اٹلی کی جمہوریتوں میں پیش آیا۔ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ تجارت اور صنعت و حرفت کیوں کر کلیسیا کے زیر رہنمائی مسیحیت کی دولت مشترکہ میں پہنچی۔ جس حد تک نظریات کا تعلق ہے، قرون وسطیٰ کے کاروبار کی حیثیت تعارفی تھی جو سب کی بہبود پر مبنی تھی۔ اس کے ضبط و نظم کے اصول اخلاقی تھے اور مقصد سراسر مذہبی۔ ان نظریات کو مسیحی مذہب کے مصنفین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اگرچہ دوسرے معاملات کی طرح یہاں بھی عمل قول کے مطابق نہ تھا، جیسا کہ جماعتی ضوابط کی خلاف ورزی کے سلسلے میں بے شمار جرمانوں سے واضح ہوتا ہے۔ تاہم اقتصادی صورتحال کے متعدد حقائق ایسے تھے جنہوں نے برادران قومی کے مفاد میں مقابلے کی گرم جوشی کو گھٹانے کے لیے مسیحی کوششوں کو تقویت پہنچائی۔ قرون مظلمہ کے بعد تدریجاً تجارت کا احیا ہوا تو تعاون حد درجہ ضروری تھا۔ اول اس لیے کہ مقامی امراء کا مقابلہ تعاون کے بغیر ممکن ہی نہ تھا۔ دوم اس لیے کہ تجارتی سامان کے حمل و نقل میں سفر کے خطرات کی روک تھام تعاون کے بغیر مشکل تھی۔ ابتدائی تاجر جماعتوں کی اجتماعی کوششوں ہی سے تجارت بروئے کار آئی۔ 13ویں صدی میں جو ہنسیائی لیگ قائم ہوئی تھی وہ اس ضروری جماعتی عمل کی ایک بہترین مثال تھی۔ وینس اور جنیوا کی طرف سے مشرق و مغرب کی جانب جو بیڑے بھیجے جاتے تھے وہ اشتراک و اتحاد ہی سے سفر کر سکتے تھے۔ طبعاً اس ضمن میں نہایت محتاط قاعدے بنا لیے گئے اور ایک دوسرے پر اعتماد کیا جانے لگا۔ جو شخص انصاف کے محتاط معیاروں کی خلاف ورزی کرتا اسے ساری برادری کا غدار سمجھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت میں شریک تاجر باقاعدہ منڈیوں سے باہر مال خرید لینے یا خریدا ہوا مال ذخیرہ کر لینے یا منڈیوں کی قیمتوں سے زیادہ قیمتیں مقرر کر دینے کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایسی تمام کوششیں جماعت کے مشترکہ مقصد کے معمولات کے خلاف انفرادی بغاوتیں تھیں۔ یہ عمل یونین کے فیصلہ ہائے مقاطع کی خلاف ورزی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ کاروبار میں اجتماعی ضبط و نظم کی یہ عادت طبعاً صنعت و حرفت میں بھی پہنچ گئی اور رسم و رواج نے اسے مستقل حیثیت دے دی۔ ناواجب قیمتیں، گھٹیا درجے کی چیزیں اور کام لینے کے نازیبا حالات پوری شہری آبادی کی بہبود پر اثر انداز ہوتے تھے۔ مزید برآں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صنعت و حرفت کا پیمانہ چھوٹا تھا۔ آقا اور مزدوروں کے درمیان تعلقات کی حیثیت نمایاں طور پر شخصی تھی۔ جو چیزیں مقامی منڈی کے لیے تیار کی جاتی تھیں ان کی مانگ مسلسل جاری تھی اور اس کے متعلق صنعت کاروں کو پورا علم تھا۔ ان وجوہ سے اقتصادی طالع آزمائی کو معقول شکل دینے کی کوشش چندہ مشکل نہ تھی۔ صنعت گری کو مایوس ہو کر چھوڑ دینے کی نوبت کم آتی تھی۔ عام صنعت کار قسمت پر بھروسہ رکھتے تھے اور آزاد کاروبار جاری تھا۔ 15ویں صدی میں تجارتی انقلاب کے بعد حالات بدل گئے۔ جب یہ اصول، یہ معیار رسم و رواج کی بنا پر یک گونہ تقدیس کا لباس پہن چکے تھے تو کیا رسم و رواج کا قانون بجائے خود قانون الہی نہ بن چکا تھا؟ یہ سمجھ لینا قطعاً مشکل نہیں کہ مسیحی مذہب کے قانون دانوں نے جو ضوابط و قواعد بنائے تھے وہ کیوں کر اقتصادی زندگی کا پس منظر بن گئے۔ خود بڑے بڑے خانقاہی اداروں میں صنعت کی ایسی مثالیں موجود تھیں جن کا انتظام اجتماعی اصول پر ہوتا تھا۔ زمین اور اس کا لگان ملکیت کی سب سے اہم شکل تھی اور یہ ملکیت ماضی قدیم سے رواجی پابندیوں کی تابع چلی آتی تھی۔ رواجی لگان سے رواجی قیمتوں اور اجرتوں پر آنا بہت آسان تھا۔ شہروں میں کاروبار کا سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ صنعت جماعتی ضبط و نظم کے تابع تھی اور جماعت کی طرف سے مخالفت بالکل حق بجانب سمجھی جاتی تھی۔ جماعت کی بہبود سے الگ ہو کر ملکیت پر مطلق حقوق کا کوئی وجود نہ تھا۔
جب زمین آزادانہ لگان پر لی جاتی تھی تو طباً مصنوعات کو بھی وہی درجہ حاصل ہونا چاہیے تھا۔ ٹامس نے ذاتی ملکیت کو افادیت کی بنا پر جائز قرار دیا۔ بہرحال اس طرح افراتفری کم ہوتی ہے، جھگڑے زیادہ نہیں اٹھتے، اور یہ صورتحال نظم و امن کے لیے سازگار ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے آدمی ضرور خارجی چیزوں پر قابض ہو، مگر اس لیے نہیں کہ یہ اس کی ہیں، صرف اس لیے کہ یہ مشترکہ فائدے کی ہیں اور اسے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر مالک سپرد داری کے واجبات پورے نہ کرے تو جماعت کا فرض ہے کہ اس سے بزور پورے کرائے۔ دوسرا بڑا اصول یہ ہے کہ چیزوں کی قیمت یک گونا خارجی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک چیز کے بنانے میں معین رقم اور معین مقدار محنت صرف ہوتی ہے۔ جو علم ہر شے کی حیثیت کو اصل مادے کا لازمی خارجی جز سمجھتا تھا، جیسے گھاس میں سبزی یا پانی میں نمی، اس کے نزدیک یہ طبعی اصول تھا۔ جیسا کہ ہمارا نظریہ قیمت اس قسم کی حیثیتوں کے متعلق ہمارے نفسیاتی نقطہ نگاہ کے مطابق ہوتا ہے، لہٰذا ہر شے کی ایک منصفانہ قیمت ہے جو عملاً اس کے بنانے کے خرچ اور رواج کے اشتراک پر مبنی ہوتی ہے۔ خریدار کو اس سے کم قیمت دینی نہیں چاہیے اور فروخت کنندہ کو زیادہ لینی نہیں چاہیے۔ قیمتوں ہی کا قاعدہ اجرتوں کا قاعدہ تھا۔ یہی قاعدے بلدیات نے روٹی اور شراب کے سلسلے میں اختیار کیے، یعنی ضروریات زندگی کی زیادہ سے زیادہ قیمتیں مقرر کر دیں۔ ساتھ ہی مزدوروں کے لیے ضابطے بن گئے۔ چونکہ سود خوار خود کوئی کام نہیں کرتا اور قرضے بجائے خود نئی قیمت پیدا نہیں کرتے، لہٰذا جو شخص سود لیتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی بدحالی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس بنا پر ہر قسم کا سود ممنوع قرار دیا گیا۔ جب تک صنعت کے اجراء کے لیے قرض روپیہ لینے کی ضرورت نہ تھی، یہ ممانعت جاری رہی، لیکن بہت جلد یہودیوں سے قرضہ لیا جانے لگا، جو محض اس بنا پر ساہوکارے کے لیے مجبور ہو گئے تھے کہ ان کے لیے کوئی اور جائز مشغلہ باقی نہیں رہا تھا۔ فلپ اگسٹ نے 13ویں صدی میں یہودیوں کے لیے 46% سود کی شرح منظور کر لی تھی۔ یہ قاعدہ بھی جلد ختم ہو گیا کیونکہ لمبارڈوں یا اطالویوں نے قرض حسنہ دینا شروع کیا، البتہ وہ اداکاری میں تاخیر کی بنا پر تاوان وصول کرتے تھے۔ وہی یورپ کے بینکر بن گئے۔ قیمتیں اور اجرتیں مستقل ہو جانے کے بعد حد درجہ ضروری ہے کہ کاریگری کے معیار مقرر کیے جائیں، جیسا کہ ہماری ٹریڈ یونینز نے اب کرنا شروع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلڈوں نے تمام چیزوں کے لیے ایک مفصل ضابطہ مدون کر لیا۔ یہ کاریگری اور دستکاری کی روح پر اثر انداز ہوتا تھا۔ چونکہ اس کے ساتھ تقسیم کار مقابلتاً ناپید تھی، اس لیے بعض لوگوں کو قرون وسطیٰ کی صنعت میں یہ نظر آیا کہ کاریگروں کو اپنے پیشے سے خاص محبت تھی۔ ہمارے زمانے میں یہ چیزیں بالکل ناپید ہو گئیں۔ جو بڑے بڑے گرجے ہمیں نظر آتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصلاً شہری کارنامے تھے، جو شہری فخر اور خاص مذہبی روح کے امتزاج سے پیدا ہوئے۔ امتزاج بطور خاص نمایاں ہے۔ یہ گرجے اس مزاج کے اعلیٰ ترین اور حد درجہ پائیدار مظہر تھے۔ ایسی جزیات پر بھی خاص محنت صرف کی گئی جہاں امید نہ تھی کہ کوئی انہیں دیکھے گا یا ان کی قدر کرے گا۔ مومار صرف اصل کام کے سلسلے میں اپنی شہرت کی بنا پر ہر محنت و مشقت کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ اکثر مومار بالکل غیر معروف ہیں۔ یہ سب کچھ کاریگری کے اس نصب العین کی کامیابی کے لیے خراج ہے جو قرون وسطیٰ میں رائج تھا۔ بے شک ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہی ہو سکتا تھا کہ مختلف لوگوں کو اجارے مل جاتے۔ اجارے بہت جلد بگڑ کر خود غرضانہ حقوق بن گئے۔ قرون وسطیٰ کے آخری دور میں ہمیں موروثی اور مختص گلڈ نظر آتے ہیں، پھر مالکوں کے گلڈ اور گھوم پھر کر مال بیچنے والوں کے گلڈ الگ الگ ہو گئے۔ بلدیات نے گلڈ کے قواعد نافذ کر دیے جو ابتدا سے چلے آتے تھے۔ 17ویں صدی کے مطلق العنانوں نے انہیں قومی تجارتی ضبط و نظم کی شکل دے دی۔ اصل قابل توجہ چیز یہ نہیں تھی کہ عملاً ان میں صداقت کم تھی، اصل چیز یہ ہے کہ پورا کاروبار اصلاً ایک مجلسی وظیفہ سمجھا جاتا تھا جو مجلسی نظم و ضبط کے تابع رہنا چاہیے تھا۔ تاجر اور کاریگر دونوں کے ذمے ہم جنسوں اور گاہکوں کی طرف سے واجبات عائد ہوتے تھے۔ ان کا پیشہ بھی منظم معاشرے میں ایک ویسا ہی نظام تھا جیسا کہ نائٹ ہوڈ کا نظام، کلیسیا کا نظام یا رہبانیت کا نظام، اور اس میں داخلے کی اجازت اس وقت ملتی تھی جب کوئی شخص موزوں کارکردگی کے بعد اپنی صلاحیت کا ثبوت مہیا کر دیتا۔
اہل علم کا پیشہ۔ قرون وسطیٰ کے معاشرے کے بڑے بڑے طبقے یہ تھے: پادری، سیکولر اور دوسرے، غلام، نائٹ، تاجر، کاریگر۔ ایک اور طبقہ رہ گیا جو تعداد میں بہت کم تھا لیکن سب سے بڑھ کر اہم تھا، یعنی اہل علم۔ سوال یہ ہے کہ قرون وسطیٰ کے اہل علم کے وظائف، واجبات اور مقاصد کیا تھے؟ بظاہر ان کی حیثیت یکگونا غیر طبعی تھی۔ اسماً وہ کلیسیا کا حصہ تھے، معمولی درجے کے مذہبی عہدیدار، پھر وہ ڈومینیکی یا فرانسیسکی راہب بن گئے، اور وہ نائٹوں یا تاجروں سے بڑھ کر کارخانہ نجات کے کل پرزے نہ تھے۔ دین کے پاک باز آدمی یا راہب یا پادری یا اسقف انہیں اشتباہ کی نظروں سے دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ضرور علمی تکبر کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ مغربی کلیسا کی پوری سرگزشت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے دل و دماغ کے معاملات سے کہیں بڑھ کر خدا کی بادشاہت کے نظم و نسق سے دلچسپی رہی۔ گویا مغربی کلیسیا کی حیثیت اتنی ذہنی نہ تھی جتنی سیاسی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے قدیم روما کی روح میراث میں حاصل کی، جسے سائنس پر کوئی توجہ نہ تھی، اور اس نے ایک بھی قابل ذکر سائنسداں پیدا نہ کیا۔ 12ویں صدی میں ذہنی دلچسپیوں کا احیا عرب فضلاء کی بدولت ظہور میں آیا اور یونان کی سائنس بروئے کار آ گئی۔ ٹامس اور اس کے جانشینوں کی کلامیت بظاہر بڑی مؤثر تھی، لیکن قرون وسطیٰ کے قلب کے لیے وہ اجنبی ہی سی رہی۔ یہ کلامیت مغربی اقوام کی تلاش علم سے پیدا ہوئی جو شہروں کی متنور تہذیب میں عہد بلوغ کو پہنچ چکی تھی۔ یہ ایک مستقل قوت تھی جسے کلیسیا نے ڈھال کر مسیحی دولت مشترکہ کے وسیع منصوبے کے لیے تو موزوں بنانے کی کوشش کی، لیکن اسے کبھی اپنا نہ سکا۔ 11ویں صدی میں ابیلارڈ سے زمانہ بعد کے کیمیا دانوں نے، جن کے غور و فکر کا سلسلہ دور حاضر کے سائنسدانوں کے افکار سے مل جاتا ہے، کلامیت برابر قرون وسطیٰ کے نظاموں سے قدم آگے بڑھا کر عہد حاضر تک پہنچتی رہی۔ ارسطو اور ٹامس کا عظیم القدر نظام منطقی اعتبار سے ڈیکارٹ کی 17ویں صدی کے سائنس میں جذب ہو گیا، اور اس نے سپینوزا کے سراسر مختلف نظام میں نشو و ارتقاء کا درجہ کمال حاصل کیا۔ کلامیت نے پیرس کی عظیم الشان یونیورسٹی میں نشو نما پائی۔ یہ یونیورسٹی بے قرار، چوکس اور بے باک قلوب کے ان وسیع اجتماعات میں سے بڑی تھی جو شہری زندگی کے ساتھ 12ویں صدی میں ظہور پذیر ہوئے، اور جن کی غرض یہ تھی کہ جو تعلیم ابتدا میں خانقاہوں اور گرجوں کے مدرسوں میں دی جاتی تھی اور جو حقیقتاً تسکین بخش نہ تھی، اس کے لیے مزید انتظام ہو جائے۔ اس کی ابتدا بڑے معصومانہ انداز میں ہوئی۔ اصل غرض یہ تھی کہ ان مسیحی اصول کی میراث کو سمجھا اور ذہن نشین کیا جائے جو سکندریہ کی درسگاہوں اور ابتدائی زمانے کے بزرگ پادریوں سے ملی تھی۔ سینٹ اینسلم اس سلسلے کا پہلا مرحلہ ہے، جسے 11ویں صدی میں یقین تھا کہ وہ اس میراث کو سمجھ سکے گا۔ اس سے پیوستہ ابیلارڈ آیا، جس نے اس غرض سے سمجھنے کی کوشش کی کہ اسے عقیدے کے لیے سہارا مل جائے۔ سوال یہ تھا، کیوں خدا انسان بنا؟ یہ خواہش کہ اس مسئلے کو سمجھا جائے، اس کی تفصیل معلوم کی جائے، اس کے مختلف پہلو مرتب کر لیے جائیں، اور اعتراض کرنے والوں کے مقابلے میں اس کا دفاع کیا جائے۔ یہی علمی روح تھی جو ان موروثی عقائد پر کار فرما ہوئی۔ یہ ایک مرتبہ بیدار ہو گئی تو پھر اس کے سوالات کے تسکین بخش جواب کبھی ختم نہ ہوئے۔ کلامیوں کا خیال تھا کہ وہ پرانے حقائق میں ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں، دراصل وہ نئے عقائد مرتب کر رہے تھے۔ دور حاضر کے نہایت ترقی یافتہ اصولوں تک رفتہ رفتہ اور منزل با منزل ہی رسائی ہوئی۔ ابتدا میں لوگوں نے زمانہ قدیم کے علوم کے وہ ٹکڑے لے لیے جو انہیں ادھر ادھر سے دستیاب ہو سکے۔ ارسطو کی منطق میں انہیں آزاد علم ملا جو انتقاد کا نہایت مؤثر آلہ تھا۔ ہسپانیہ اور مشرق کے عربوں سے انہوں نے ارسطو کی دوسری چیزیں لیں۔ ان تجربات کو انہوں نے اضافوں سے پاک کیا جو صدیوں تک ایران میں اور دوسری اسلامی سرزمینوں میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ یونان کے کلاسیکی عہد کا بہترین علم تھا۔ وہاں انہیں بزم قدرت کے متعلق بھی تحقیق و تفتیش کا سر و سامان مل گیا۔ اسی طرح گلیلیو، ڈیکارٹ اور نیوٹن جیسے اکابر علم کے لیے راستہ ہموار ہوا، لیکن بعد کے کارہائے نمایاں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک ارسطو کے متعلق ٹامس کے تیار کردہ نظام کو سمجھ نہ لیا جائے جو مسیحی نظام کو تقویت پہنچانے کے لیے مرتب ہوا تھا۔ اس ذہنی مصروفیت کے باب میں مخالفت کے خلاف بھی جدوجہد کرنی پڑی۔
علم کو مذہبی بزرگی کے نصب العین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سینٹ فرانسس کے ہاں علم کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ یسوع مسیح فلسفی نہ تھے، تاہم جب ڈومینیکیوں نے دین کی خاطر یونیورسٹیوں کا نظم و نسق سنبھالا تو فرانسسکن بھی ڈومینیکیوں کی علم کی پیروی کرنے پر مجبور ہوئے۔ امید ہو سکتی تھی کہ سینٹ برنارڈ کی ذہانت اس طرز فکر کی حمایت کرے گی، لیکن یہ نہ ہوا۔ برنارڈ کو ابیلارڈ کے کام سے پوری آگاہی تھی، اور یہ بھی واضح ہے کہ وہ ابیلارڈ کے کام سے کیوں نفرت کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے، پیٹو ابیلارڈ مسیحی ایمان کی قدر و قیمت مٹا دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ انسانی عقل و استدلال سے ذات باری تعالیٰ کو پوری طرح ذہن نشین کیا جا سکتا ہے۔ وہ آسمانوں تک پرواز کرتا ہے اور تحت السرہ میں بھی اتر جاتا ہے۔ ممکن ہے اسے خیال ہو کہ دوزخ کی گہرائیوں یا اوپر کی بلندیوں میں کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ یہ آدمی اپنی نظروں میں بہت بڑا ہے۔ وہ خدائے جل و علا کی حقیقت کا جویا اور کفر و الحاد کا بوریا باف ہے۔ اس کے نزدیک کوئی بھی چیز مخفی نہیں، اور شیشے میں کوئی بھی شے پس پردہ نہیں رہ سکتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر شے کو رد در رد دیکھ رہا ہے۔ برنارڈ صوفی منش آدمی تھا۔ اس نے خدا کی تلاش شروع کی تو کشف و مشاہدہ کا کم تکلیف دہ اور کم خطرناک راستہ اختیار کیا۔ اگر تم ایک مرتبہ حقیقی غذا چکھ لو تو فوراً ان یہودی کتاب سازوں کو روکھے سوکھے ٹکڑے چبانے کے لیے چھوڑ کر الگ ہو جاؤ گے۔ سینٹ وکٹر کی درسگاہ 12ویں صدی میں تصوف کی بہت بڑی درسگاہ تھی۔ یہاں کاریڈم اس تلاش کے سلسلے میں عام روش کا مفاد یوں پیش کرتا ہے: تثلیث کے لیے عقل و استدلال کا استعمال گمراہی یا خدا کے خلاف بغاوت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ حالت سزا کی مستوجب ہے۔ پیدائش کیا ہے اور روح القدس کا خراج کیا ہے، یہ دریافت کرنا میرا کام نہیں۔ میرا کام ہے اقرار کر لینا، کامل اور غیر متزلزل ایمان کے ساتھ، یوں اقرار کرنا، یوں ایمان لانا، بے عقلی اور گستاخی سے کبھی نہ چھوڑنا۔ اپنے ایمان کی شاہراہ، فرض کے اندازے اور شریعت کی اطاعت کے بعد ہم کبھی ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے۔ جہاں کفر ہے اور وہ موت کے مترادف ہے۔ ٹامس نے آخر میں 13ویں صدی پر واضح کر دیا کہ اگرچہ عقل و استدلال کا راستہ خطرناک ہے، مگر متصوفانہ احساس کی طرح یہ راستہ بھی یقیناً خدا تک پہنچاتا ہے، اور اس کی مسرتیں ایسی ہیں جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ عقل اس کائنات کی خالق اور روح رواں ہے، لہذا کائنات کی علت العلل عقل خیر ہونی چاہیے، اور وہی حق ہے۔ اس بنا پر ثابت ہوا کہ حق پوری کائنات کا منتہائے مقصود ہے، اور اس مقصود کے سلسلے میں عقل سب سے پہلے آتی ہے۔ تمام انسانی مشاغل میں سے عقل کا مشغلہ نہایت کامل، نہایت اعلیٰ، نہایت مفید اور نہایت خوشگوار ہے۔ نہایت کامل اس لیے کہ انسان جس حد تک اپنے آپ کو مشغلہ عقل کے حوالے کرتا ہے، اسی حد تک وہ حقیقی مسرت سے محظوظ و لذت اندوز ہوتا ہے۔ مبارک ہے وہ جس کا بصیرہ حکمت میں ہے۔ نہایت اعلیٰ اس لیے کہ اس کے ذریعے انسان خدا کے قریب پہنچ جاتا ہے، جس نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا۔ نہایت مفید اس لیے کہ عقل و حکمت ہی کے ذریعے سے ہم لافانی دنیا میں پہنچتے ہیں۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ حیات جاوید کی طرف لے جائے۔ نہایت خوشگوار اس لیے کہ اس کے مکالمات میں کوئی تلخی نہیں، اس کی صحبت میں کوئی اکتاہٹ نہیں، صرف مسرت و شادمانی ہے۔ اگر انسان کی حقیقی خوشی ان ظاہری فوائد میں نہیں جنہیں خوش نصیبی سے تعبیر کیا جاتا ہے، نہ جسمانی اسباب میں، نہ روحانی اسباب میں جن کا تعلق احساسات سے ہے، نہ اخلاقی محاسن کے لیے ذہنیات میں، نہ عملی ذہنیت کے محاسن میں جنہیں فن اور احتیاط سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو انسان کی حقیقی خوشی صرف حق پر غور و فکر سے وابستہ ہے۔ انسان کے لیے یہی زیبا ہے، اور دنیا کا کوئی دوسرا وجود اس میں اس کا شریک و سہیم نہیں۔ یہ شے بجائے خود مطلوب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ اس عمل سے انسان خالص ارواح سے متعلق ہو جاتا ہے، بلکہ ایک خاص حد تک ان کے متعلق معلومات بھی فراہم کر لیتا ہے۔ اس عمل کے لیے انسان زیادہ کافی بذات ہو جاتا ہے، اور دوسری خارجی چیزوں کی ضرورت اسے نہیں رہتی۔ یہی عمل ہے جس میں انسان کی تمام سرگرمیاں صحیح مقصد کے لیے وقف ہو جاتی ہیں۔ غور و فکر کے کمال کے لیے جسمانی صحت بھی لازم ہے، اور زندگی کی تمام مصنوعی ضروریات صحت کا وسیلہ ہیں۔ ایک اور ضروری امر یہ ہے کہ انسان جذبے کی خلل انگیز قوتوں سے محفوظ رہے۔
یہ درجہ اخلاقی محاسن اور احتیاط سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح خارجی مشکلات سے امن حاصل ہونا چاہیے، جو مہذب زندگی اور حکومت کا واحد مقصد ہے۔ اس طرح اگر ہم صحیح نقطہ نگاہ سے غور کریں تو دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے تمام پیشے حقیقت پر غور و فکر کرنے والوں کی خدمت کے وسیلے معلوم ہوتے ہیں۔ اس شاندار بیان میں قابل توجہ امر یہ ہے کہ اصل مقصد حق کی صابرانہ اور لامتناہی جستجو نہیں، نہ مظاہر قدرت کی تحقیق و تفتیش ہے، جو دور حاضر کی سائنس کا مقصد و نصب العین ہے۔ غرض یہ ہے کہ حق پر غور و فکر کیا جائے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساکن، متعین، مکمل اور کامل ہے، مسرت و شادمانی محصل میں نہیں، بلکہ اس کے لیے سعی و جہد میں ہے۔ یہ تصور جو ٹامس کے دوسرے بہت سے نظریات و دلائل کی طرح ارسطو سے لیا گیا تھا، قرون وسطیٰ کے سائنس کی حقیقی روح کا مظہر ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں اس کے لیے تحقیق و تفتیش کے بجائے منطق کا جدلی طریقہ اختیار کیا گیا۔ حق سے وہ نتائج اخذ کیے گئے جو پہلے سے معلوم تھے، نئے حقائق تلاش نہ کیے گئے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں ایسے مقدمات سے جستجو شروع کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا گیا جو کسی سنت پر مبنی ہو۔ طریقہ یہ تھا کہ فلسفی ارسطو نے حق دریافت کر لیا، پھر اس پر بحث کی کون سی وجہ ہے۔ اس سے ایمان اور عقل و استدلال کے درمیان بنیادی تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ عمل کے بغیر ہی نصب العین انسانوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اسی سے سائنس کے نظریے اور عمل کے درمیان عجیب و غریب اختلاف واضح ہوتا ہے، جو اب تک جاری ہے اور جس سے دور حاضر کے بہت سے فلسفیانہ معمے اور تشکک خیز مسائل پیدا ہوئے۔ کلامی سائنس کا قاعدہ۔ ضروری ہے کہ قرون وسطیٰ کی اس سائنس کے طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے، کیونکہ تحریک احیاء علوم نے اس کے طریقہ کار ہی کو سب سے بڑھ کر اعتراضات کا ہدف بنایا ہے۔ اس کا نقطۂ آغاز نہ تو مشاہدہ تھا، نہ کوئی مسلمہ حقیقت، بلکہ بعض معقول عقائد پر اتفاق تھا، اور یہ عقائد صحیفوں یا بزرگ پادریوں کی تحریروں یا کلیسیا کی سند پر قبول عام حاصل کر سکتے تھے۔ اگسٹائن نے یہ قاعدہ رائج کر دیا تھا کہ صحیفوں کی سند کو انسانی قلب کی تمام قوتوں پر فوقیت حاصل ہے، لہٰذا جہاں بائبل اور مشاہدے میں تصادم واقع ہوتا تھا، مشاہدے پر خط نسخ کھنچ جاتا تھا۔ بائبل کے بعد سب سے بڑی سند ارسطو کی تھی، اس کے تمام اقوال تسلیم کیے جاتے تھے، صرف وہ اقوال بطور خاص مستثنیٰ تھے جو مسیحی اصول سے متضاد تھے، مثلا تخلیق کائنات سے انکار۔ اس کے بعد فطری استدلال کا درجہ تھا، جس سے عقل سلیم کہنا چاہیے۔ یہ اس وقت اور بھی محکم ہو جاتی تھی جب قدمہ کی آراء سے اس کی تائید ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں متعدد اصول موضوعہ رواج پذیر تھے، مثلا عدم محض سے کچھ برآمد نہیں ہو سکتا، یا علت میں بھی کم از کم اتنی ہی حقیقت ہونی چاہیے جتنی معلول میں۔ یہ اصول موضوعہ جدید سائنس میں ہیوم اور کانٹ کی نکتہ چینی تک قائم رہے۔ جب انسانوں کی دلچسپیوں کا دائرہ وسیع ہو گیا تو فطری استدلال پر زیادہ مسرت انگیز طریقہ کار یہ تھا کہ کسی مفروضہ مسئلے کے متعلق دونوں جانب زیادہ سے زیادہ سندیں جمع کر دی جائیں۔ فکر کے تمام بڑے بڑے نتائج متضاد اسناد کے تجزیے پر مبنی تھے۔ ٹامس غیر مسیحیوں کے خلاف سند سے استشہاد کا طریقہ جامعیت کے ساتھ یوں پیش کرتا ہے: ہر مخصوص غلطی کے خلاف قدم اٹھانا مشکل ہے، کیونکہ بعض غیر مسیحی مثلا مسلمان اور کافر مہیا صحائف کو ایمان کی سند تسلیم کرنے کے لیے ہمارے ہم نوا ہی نہیں۔ ہم یہودیوں کے خلاف عہد نامہ قدیم سے اور ملحدوں کے خلاف عہد نامہ جدید سے استدلال کر سکتے ہیں، لیکن مذکورہ بالا طبقوں کے خلاف یہ دونوں سندیں بیکار ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ فطری استدلال سے کام لیا جائے، جسے سب ماننے پر مجبور ہیں، مگر دینی اور خدائی چیزوں میں فطری استدلال اکثر خسارہ اٹھاتا ہے۔ معلوم ہو کہ سند کا ایسا احترام فکر کو دبا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ممتاز اصحاب پر یہ بہت کم پابندیاں عائد کرتا ہے۔ ٹامس بڑی حد تک فطری استدلال ہی سے کام لیتا تھا، اور سند صرف اپنے استدلال کی توثیق کے لیے پیش کرتا تھا۔ چونکہ اس نے بے شمار مختلف ماخذ سے علم حاصل کیا تھا، لہٰذا یہ طبعی امر تھا کہ وہ استدلال ہی سے کام لیتا۔ اس طرح اسناد کی تعبیر بھی زیادہ سے زیادہ آزادانہ طریق پر کی جاتی۔ اس میں سہولت یوں پیدا ہوئی کہ قرون وسطیٰ کے لوگ تمام چیزوں کے خفیہ معنی پر نظر رکھنے کے عادی تھے۔ دانتے تعبیر کے طریقے یوں پیش کرتا ہے:
جان لینا چاہیے کہ تمام تحریرات کی تعبیر کے 4 بڑے طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ الفاظ کی پابندی کی جائے، اور یہ طریقہ الفاظ سے آگے نہیں جاتا۔ دوسرا طریقہ تمثیلی ہے، اس میں معنی کہانیوں کے لباس کے اندر چھپے ہوتے ہیں اور حقیقت ایک خوبصورت افسانے میں مستور رہتی ہے۔ تیسرے طریقے کو اخلاقی کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واعظین کو صحیفوں میں سے اپنے فائدے اور اپنے معتقدوں کے فائدے کے لیے چیزیں تلاش کرنی چاہیے۔ چوتھا طریقہ عارفانہ تعبیر کا ہے، یعنی احساسات سے ماورا تعبیر کا طریقہ۔ جب صحیفوں کو لفظاً لفظاً لے کر روحانی طریق پر پیش کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ ان کے بعض حصے ایسے تھے جو دوامی عظمت کے فوق الفطرت چیزوں سے متعلق تھے۔ مثلاً عبارت ہے، جب اسرائیل مصر سے باہر آئے اور آل یعقوب غیر مہذب لوگوں سے الگ ہوئی تو یہودیہ اس کی تقدیس اور اسرائیل اس کی قوت بن گئے۔ اگر ہم الفاظ کی پابندی کریں تو مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے زمانے میں مصر سے آئے۔ اگر تمثیلی تعبیر اختیار کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ مسیح کے ذریعے سے کفارہ ادا ہو گیا۔ اگر اخلاقی تعبیر پیش نظر رکھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ روح گناہ کے رنج و مصیبت سے رہا ہو کر رحمت عزتی کے سائے میں پہنچ گئی۔ عارفانہ تعبیر یہ ہوگی کہ مقدس روح گناہوں کی غلامی سے نکل کر ابدی عظمت و جلال کی آزادی میں پہنچ گئی۔ تعبیر کا یہ طریقہ قطعاً نیا نہ تھا۔ خود اگسٹین نے مسیحیت اس وقت قبول کی تھی جب ایمبروز نے خاص کلیسیا کی سند سے یہ یقین دلایا تھا کہ بائبل میں جو نامہذب اور منافی اخلاق کہانیاں ہیں ان پر لفظاً لفظاً ایمان لانا بھی ضروری نہیں۔ صرف فکر سے آری پروٹسٹنٹس کے ہاں مقدس صحیفوں کے الفاظ پر اسرار رواج پا گیا۔ ہماگیر مسیحی روایت میں یہ رجحان محض محدود اور مقامی تھا۔ اس روش و انداز کے پیش نظر یہ جان لینا بہت آسان ہے کہ اسناد کو کس طرح ہر موقف کے مطابق ڈھالا جا سکتا تھا اور ذہن کی آزادی قائم رکھی جا سکتی تھی۔ سائنٹیفک طریق کا دوسرا بڑا اصول عقل و ایمان کا باہمی تعلق ہے۔ یہاں ٹامس کو ایک طرف ان لوگوں سے جھگڑنا پڑا جو عقل کو ٹھکراتے تھے، دوسری طرف ان لوگوں سے جو اصول سنویت کے علمدار تھے اور کہتے تھے کہ دینیات میں جو چیز حق ہے اسے سائنس کے حق سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹامس عقلیت کے خلاف ان دونوں شکلوں کے مقابلے میں چٹان کی طرح ڈٹ گیا۔ وہ کہتا ہے عقل کی فطری ہدایات یقیناً درست ہونی چاہیے، ان کے بارے میں دوسری رائے قائم ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ یقین کر لینے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ مذہبی احکام غلط ہیں، کیونکہ خود خدا نے بدیہی طور پر ان کی توثیق کر دی ہے۔ چونکہ حق کی ضد باطل ہے، اس لیے دینی حق کبھی عقل سلیم کے اصول معروف کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر حق کا تفصیلی ثبوت عقل نہیں دے سکتی، اگرچہ ہر حق عقل کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ بعض حقائق بڑے بڑے عالی دماغ انسانوں کی دسترس سے بھی باہر ہیں، جیسے فلسفیوں کے دلائل سادہ لوح آدمیوں کے فہم سے بالا ہوتے ہیں، مثلاً تثلیث، لیکن آسمانی حقائق کو بھی جو عقل سلیم پر واضح ہیں پختہ یقین سے انسانوں کے سامنے پیش کرنا خاص فائدے کا موجب ہے اور انہیں جزو ایمان بنائے رکھنا چاہیے۔ اس طرح وہ تمام افراد تک پہنچ جاتے ہیں، چند علماء میں محدود نہیں رہتے۔ ان کے لیے لمبی اور مشقت خیز جستجو کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ان کے باب میں غلطی کا خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ جن چیزوں کی جستجو عقل کے ذریعے سے نہیں کی جا سکتی انہیں اصول ایمان کی حیثیت سے پیش کر دینا بدرجہ زیادہ مفید ہے۔ اس طرح قلب اوپر اٹھتا ہے اور اس خواہش کی جانب پیش قدمی کرتا ہے جو موجودہ قوتوں سے بالاتر ہوتی ہے۔ مسیحی فروتنی بروئے کار آ جاتی ہے اور قلب کسی نہ کسی طرح ان اصولی حقائق میں حصہ دار بن جاتا ہے۔ ان اسرار پر ہمارا یقین معجزوں کی شہادت اور ہمارے قلوب کے جواب پر مبنی ہوتا ہے۔ سائنٹیفک طریق پر تیسرا اصول اس کی منطقی حیثیت ہے، یعنی مسلمہ اصول کو لے کر ان سے ایک مکمل نظام استنباط کرنا۔ استنباط کا ایک طویل سلسلہ جس کا مدار و انحصار اس کے اصول موضوعہ پر ہو۔ حق کا معیار اس کی تجرباتی توثیق نہیں بلکہ ایسے نظام میں اس کا شمول ہے۔ تحریک احیاء علوم نے اصول موضوعہ کو ریاضی کے حقائق کی حیثیت دے دی، لیکن اس نے نسب العین کی منظم اور منطقی حیثیت قائم رکھی۔ نیوٹن کی کتاب اصول ریاضیات اس طریق کے نشو و ارتقاء کا بلند ترین نقطہ ہے۔ آج تک علماء طبیعیات انہی اصولوں پر اسرار کرتے ہیں، اگرچہ تجرباتی سائنسوں کو اس باب میں تامل محسوس ہوتا ہے۔
ٹامس کے ارسطا طالیسی نظام کا سائنٹیفک نظریہ۔ اس طریق پر عمل کرتے ہوئے ٹامس نے حقیقی سائنس کا ایک بڑا نظام تعمیر کر لیا۔ اس میں دور حاضر کے سائنس کے محرکات کار فرما نہ تھے، یعنی مستقبل کے بارے میں پیش گوئی اور قدرت پر ضبط و نظم۔ اس نظام کا مقصود بیان کے بجائے فہم اور ضبط و نظم کے بجائے غور و فکر تھا۔ عقل و حکمت اس کا نصب العین تھی، یعنی اشیاء کی حقیقت و اہمیت کا اندازہ، سب سے بڑھ کر انسان کی غرض و غایت، انسانی زندگی کی معنویت اور تمام مخلوقات سے اس کا تعلق۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا مقصد و نصب العین وہی تھا جس نے وجود کے لیے ایک غرض و غایت مقرر کی، یعنی خدا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ لامتناہی چیزوں کے کرنے کی صورت کیا ہے۔ یہ قدرت کے دندانہ دار پہیے الگ کر دیتی ہے، لیکن اس میں عقل و دانش نہیں۔ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ کردنی چیزیں کون کون سی ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وسیع دنیا میں انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس سوال کا جواب بے اعتنائی نہیں تو یاس انگیز لا ادریت ضرور ہے۔ ممکن ہے ٹامس میں خود پسندی کا جذبہ کار فرما ہو اور اس کا جواب امید پہم سے پیدا ہوا ہو، لیکن یہ ایک شایان جذبہ تھا جو انسانوں کے لیے بہرحال مستحق اعتناد ہے۔ ہم نے مقصد کی جستجو اس لیے ترک کر دی کہ کلامیت نے تمام چیزوں کے اندر مقاصد کی تلاش حد درجہ عامیانہ سطح پر پہنچا دی تھی۔ اس کے خلاف رد عمل سے دور حاضر کے ذہن و فکر کے نقائص واضح ہوتے ہیں۔ ایتھنز کے سائنس کو اصلاً زندگی سے دلچسپی تھی۔ یہ سائنس حیاتیاتی تھی، نہ کہ ریاضیاتی، لہٰذا اس نے انسان اور اس کی سرگرمیوں کے مطالعے میں انتہائی حکمت و دانش کا ثبوت دیا۔ مجربات و نباتات کے مطالعے میں کم سے کم کامیاب ہوا، کیونکہ ان چیزوں سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ارسطو کے اخلاقیات و سیاسیات تو حد درجہ بلند اور حیرت انگیز ہیں، مگر اس کے طبیعات کو بجا طور پر تمسخر کا ہدف بنایا گیا۔ ٹامس نے بڑی حد تک دونوں چیزیں قبول کر لیں۔ یونانی یہ نہیں جاننا چاہتے تھے کہ اشیاء کی اصل کیا ہے، صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان سے کیا کچھ بن سکتا ہے۔ مجربات و شجریات، انسان اور شہر کس حد تک سود مند ہیں۔ چھکڑے کے متعلق علم کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان اسے بنانے کے قابل ہو جائے، مدعا صرف یہ ہے کہ چھکڑے کو ٹھیک ٹھیک استعمال کیا جا سکے۔ انسان کے متعلق علم کا موضوع جسمانیات نہیں، بلکہ صرف اچھی اور خیر و بہبود کی زندگی ہے۔ مقاصد کو ارسطو نے اپنی اصطلاح میں اشیاء کی اشکال قرار دیا۔ اس کے نزدیک سائنس کا مقصد یہ تھا کہ یہ شکلیں کیا کچھ بن سکتی ہیں۔ مواد خام موجود تھا، یعنی مادہ جب وہ تیار ہو کر شے بن جاتا تھا تو وہی اس کی شکل تھی۔ چیڑ کے متعلق جاننے کا مطلب یہ تھا کہ کامل چیڑ کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں۔ پتھر کے متعلق جاننے کا مدعا یہ تھا کہ اس سے گھر کے دروازے کا بہترین زینہ تیار ہو سکے۔ موجودہ زمانے کا سائنسدان ایک کلاک کی حقیقت سمجھنے کے لیے اس کے پرزے الگ کر دے گا اور دیکھے گا کہ گراریاں کیوں کر گھومتی ہیں۔ ٹامس کے نزدیک اصل مقصد وقت کا اندازہ تھا، نیز یہ کہ کلاک سے وقت کا پتہ کیوں کر چلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ علم کی دونوں شکلیں ضروری ہیں۔ کلاک کے عمل کا علم حاصل کیے بغیر ہم کلاک بنانے کے قابل نہیں ہو سکتے، لیکن جب تک اس کے مقصد کا علم حاصل نہ ہو جائے ہم کلاک بنانے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے، یا بن جائے تو اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ دور حاضر کے اسلوب فکر کے متعلق ارسطو اور ٹامس کی غلطی یہ نہ تھی کہ وہ مقاصد کی تلاش میں سرگرم تھے، غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اسے بہت سادہ، عامیانہ اور بے لوچ بنا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پوری زندگی کے لامتناہی نمونے موجود ہیں اور ہر نمونہ ایک خاص طریقے پر اپنے مقاصد کی تکمیل میں مصروف ہے۔ جب یہ پہلے سے مقرر کردہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے تھے تو وہ کہہ دیتے تھے کہ ناکامی ہوئی اور غلطی سے سابقہ پڑا۔ ان کے نزدیک دنیا عقل و حکمت کا کارنامہ تھی، لہٰذا اس کی تعبیر اسی طرح ہونی چاہیے تھی جس طرح ہم ایک آدمی کے اعمال کی تعبیر اس کے محرکات سے کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم ایسے علم کا مذاق اڑانے میں مولیئر کے ہم مذاق بن جائیں۔ وہ ایک ڈرامے کے ابتدائی گانے میں کہتا ہے کہ افیون انسانوں کو سلا دیتی ہے کیونکہ وہ مخدر ہے، اور اس کا خاصہ ہی یہ ہے کہ حواس پر غنودگی طاری کر دے۔ تاہم یہ علم بجائے خود بے حد اہم ہے۔ بہرحال افیون کی قدر و قیمت اس لیے ہے کہ وہ مخدر ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ کس وجہ سے مخدر ہے۔
اسی طرح جسم کی قدر و قیمت قلب ہے. ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جسم کی اصل کیا ہے؟ جو کچھ خاص اعضاء یا مادوں کے باب میں درست ہے وہی پورے مجموعہ قدرت کے باب میں درست ہے. اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ خیر کوئی فائدہ پہنچے، زندگی شادمانی بن جائے، نیکی کے لیے گنجائش پیدا ہو. ارسطو اور ٹامس کا سب سے بڑا مفروضہ یہ تھا کہ ان فوائد کو جو بہت پر پیچ تھے ایک سادہ منصوبہ قرار دے دیا اور اس کا اطلاق پوری دنیا پر کر دیا. انہوں نے کائنات اور اس کی علت و مقصد کے سلسلے میں صرف ایک شے پیش نظر رکھی، یعنی خیر کی خدمت گزاری، اور انسان کے لیے ان کے نزدیک واحد وجہ جواز یہی تھی. جہاں وہ تجربے کے دائرے سے باہر نکل کر آج کل کی طبیعیات کی طرف جاتے ہیں، وہ ان عوامل و علل کی تعبیر ہے جو انسانی عزائم کے مطابق دنیا میں تغیرات پیدا کرتی ہے. وہ تمام متحرک اور نویدہ چیزوں کو آگے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ حرکت ان کے حاصل ناشدہ مقاصد کی محبت کا مظہر ہے. موجودہ زمانے کے سائنسدان کے لیے جو صرف عملیے کے یکے بعد دیگرے مدارج پر نظر رکھتا ہے، مقصد و نصب العین غیر یقینی ہے اور محبت کی قوت میں جادو کی بو سونگھتا ہے. لیکن یہ عقیدہ کہ دنیا صرف انسانی مقاصد کی خدمت گزاری کے لیے نہیں بنی بلکہ حقیقتاً خدمت انجام دیتی ہے. صرف اشیاء منزل تکمیل کی طرف نہیں جا رہی بلکہ پورے نظام قدرت کا رخ تکمیل ہی کی طرف ہے. یہی عقیدہ قرون وسطیٰ میں خدا پر ایمان کا مترادف تھا. انہوں نے کائنات کا مطالعہ یہ معلوم کرنے کے لیے کیا کہ خدا تکمیل کی غرض سے دنیا کو کس طرح چلا رہا ہے. دور حاضر کا عالم طبیعیات انسان تک خدا کا یہ علم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے کس طرح کام کرنا چاہیے، لیکن وہ ایک شے نظر انداز کر گیا، یعنی یہ علم کہ بہترین کام کیا ہے. دوسرے لفظوں میں دور حاضر کا سائنس طبیعیات تھا اور قرون وسطیٰ کا سائنس اخلاقیات، جو بیک وقت کم مؤثر اور نہایت اہم تھے. اخلاقیات ہی کی بنا پر انسان خیر کا محب ہو سکتا ہے مگر اسے پاتا نہیں. طبیعیات کے ساتھ انسان پوری دنیا کو پا سکتا ہے، ساتھ ہی اپنی روح گم کر سکتا ہے. قرون وسطیٰ کی عقل و حکمت کا خلاصہ سینٹ فرانسس کے الفاظ میں یہ تھا: فرض کر لو کہ تمہیں ذہن رسا حاصل ہے اور تمہارے پاس وہ علم ہے جس سے تمام چیزوں کی حقیقت جان سکتے ہو. فرض کر لو کہ تم تمام زبانوں سے، تاروں کے محوروں اور تمام دوسری چیزوں سے آگاہ ہو، تو تمہیں فخر کس بات کا ہے؟ دنیا بھر کے انسان جو کچھ جانتے ہیں اگر اسے اکٹھا کر لیا جائے تو دوزخ کے ایک معمولی شیطان کو اس سے زیادہ علم ہے. لیکن ایک چیز ہے جو کسی شیطان سے بن نہیں آ سکتی، اور وہ انسان کا ترہ عظمت ہے، یعنی خدا سے وفاداری. جو عالم طبیعیات ایک نئی زہریلی گیس بنانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، یا جو ماہر اقتصادیات رصد و طلب کے ناگزیر عمل کا نقشہ مرتب کر رہا ہے، اس کو ٹھنڈے دل سے ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے. مقاصد اشیاء سے دلچسپی قرون وسطیٰ کے لیے تمام انسانوں کے نزدیک بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اس سائنس کے سب سے بڑے مسئلے کا ذکر بھی اختصاراً کر دینا چاہیے، جس کی شاخیں انسانی دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ دور دور تک پہنچی ہوئی ہیں. چونکہ ارسطو کا فکر منطق کے گرد گھومتا تھا اور اس کی تصانیف میں سے منطق ہی سب سے پہلی تصنیف تھی، لہٰذا یہ مسئلہ بھی طبعاً منطقی اصلاحات ہی کی شکل اختیار کر گیا. جیسے اسمیت اور حقیقت کے درمیان کشمکش، یعنی فرد اور اس کے متعلقہ گروہ کے درمیان اہمیت کا تناسب. سوال یہ ہے کہ دونوں میں سے زیادہ اہم کون ہے؟ ضبط و نظم قائم رکھنے والا عنصر یعنی انسان اپنے تمام اوصاف و وظائف انسانیت کے ساتھ، یا جمعیت انسانی برتر حیثیت کسے حاصل ہے؟ جماعت، کلیسیا یا گلڈ کو، یا ان کے افراد کو؟ قرون وسطیٰ کے ابتدائی دور کے لوگ افلاطونی تھے اور ان کا جواب تھا کہ اہمیت و برتری انسان اور کلیسا کو حاصل ہے. وہ تسلیم کرتے تھے کہ کائنات اپنے افراد و اجزاء کے بغیر بھی وجود رکھتی ہے. یہ بھی مانتے تھے کہ زمانی اعتبار سے اسے تقدم حاصل ہے، نیز وہ زیادہ حقیقی ہے. اس سے وہ بنے، وہی ان کے وجودوں کا سرچشمہ ہے. یہ نقطہ نگاہ طبعاً معاشرے کے مقدس مذہبی تنظیم کے مطابق تھا، اور اس کے مطابق کلیسا، گلڈ اور نظام میں عظمت پیدا ہو گئی تھی. اس سے یہ واضح ہوتا تھا کہ خدا تین میں ایک کیوں کر ہو سکتا ہے. تمام انسان انسانیت کے ایک نمونے آدم کی وجہ سے کیوں کر گمراہی میں پڑ سکتے ہیں.
اور کیوں کر مسیح کے ذریعے سے ان کی نجات کا سامان ہو سکتا ہے۔ اس کی روح سے زندگی کا مقصد و نصب العین یہ تھا کہ انفرادیت کے بندھن ٹوٹ جائیں اور حقیقت الحقیقت یا اس وجود عظیم و برتر کی طرف عود کیا جائے جس کا نام خدا ہے۔ یہ نقطہ نگاہ خاصیت، مراقبیت اور متصوفیت پر مبنی تھا، مگر معلوم ہوتا تھا کہ یہ وجودیت میں مل جاتا ہے، یعنی اس کی روح سے خدائے کامل و اکمل اور دنیائے ناقص، خیر و شر کے درمیان تمام امتیازات محو ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اخلاقی زندگی پیدا کرنا یا مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد عمل میں لانا ایک بے معنی سوانگ رہ جاتا تھا، لہذا اس کے خلاف جلد رد عمل پیدا ہوا جس نے اہمیت کی شکل اختیار کی۔ اس کے مطابق فرد کی حقیقت بروئے کار آئی اور طبقے یا گروہ کو محض ایک نشان یا نام سمجھا جانے لگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی ٹھوس چیزوں سے دلچسپی تقدم اختیار کر لیتی، اعمال خیر کی زندگی اور اچھی شہریت کو برتری حاصل ہو جاتی۔ دوسرے لفظوں میں جماعت کی جگہ انفرادیت، منظم حکومت مذہبی کی جگہ جمہوریت، خدا کے متعلق مراقبے کی جگہ دنیا داری اور سنت و حرفت آفاقیت کی جگہ قومیت اور اتحاد کی جگہ آزادی لے لیتی۔ کلیسیا ان میں سے کوئی بھی نظریہ اپنا نہیں سکتا تھا۔ ٹامس کی پیروی میں اس نے ارسطو کی پیش کردہ مصالحت مان لینے کی کوشش کی، جسے کبھی معتدل حقیقت اور کبھی تصوریت کہا گیا۔ بے شک آفاقیت قائم ہے اور اسے اہمیت بھی حاصل ہے، لیکن اس کا وجود افراد پر مبنی ہے۔ گروہ اس لیے موجود ہے کہ افراد موجود ہیں اور افراد کے باہر اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی یہ بجائے خود مقصد ہے، تاہم افراد کی تنظیم و ترتیب گروہ ہی کرتا ہے جس کے افراد اجزاء ہیں۔ قرون وسطیٰ میں نظریہ معاشرہ کی اصل و اساس یہی تھی، اور یہ نظریہ آخری دور کے کلامیوں کے اسمی رجحانات سے نمایاں طور پر مختلف ہے۔ وہ لوگ گروہ کے ضبط و نظم کی مذمت افراد کے فائدے کے لیے کرتے تھے، لہٰذا وہ طبعی طور پر اصلاح کنیسہ کی پروٹسٹنٹ انفرادیت میں ضم ہو گئے۔ واضح رہے کہ اہمیت کے ان دائیوں میں اکثریت انگریز فرانسیسکیوں کی تھی۔ کیتھولک دینیات اور کیتھولک تنظیم نے معتدل حقیقت سے علیحدگی اختیار نہ کی، تاہم کلامیت کے بعض رجحانات بلکہ خود کلامیت کی وجہ سے قرون وسطیٰ کے نظام میں کتنا ہی انحلال پیدا ہوا ہو، 13ویں صدی میں یہ رجحانات بروئے کار نہیں آئے تھے، اور اہل علم مسیحی منصوبہ اشیاء میں اپنے اپنے مقام پر گم تھے اور اپنے آپ کو ایمان کی سب سے بڑی عظمت قرار دیتے تھے۔ ان لوگوں نے تمام مہیا علوم میں، خواہ وہ مسیحی تھے یا غیر مسیحی، ایک حقیقی ہم آہنگی پیدا کی، پھر انہیں مشترکہ مجلسی مقصد کے تابع لے آئے۔ سینٹ ٹامس کی کتاب بجائے خود گرجوں اور تربیہ ربانی کی کامل ایک عجیب و غریب تخلیق ہے۔ بلا شبہ اس کتاب میں گرجوں کی زیب و زینت موجود تھی اور نہ تربیہ ربانی کی کامل تصویر کشی کی مثالیں ملتی ہیں، تاہم وہ بجائے خود کمال تعمیر اور عظمت فکر کا ایک خاص نمونہ ہے۔ اس میں ہر دور کی عقل و حکمت کے ٹکڑے ٹکڑے لے کر بھاری دیواریں بنا دی گئی ہیں، پھر ان سب پر حسین و جمیل اور بے داغ منطق کا سیمنٹ لگا دیا گیا ہے۔ اس میں جا بجا بروج بھی ہیں، یعنی حق، یعنی خدا کی مدح و ستائش کے ترانے۔ اس سے پیشتر یا اس کے بعد آج تک کسی شخص نے سائنس کو ایک دور کا ایسا مکمل مذہب نہیں بنایا، اور کبھی علم و تمنا میں ایسی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوئی۔ متحدہ مسیحی دنیا کا نظریہ۔ ہم قرون وسطیٰ کے معاشرے کے مختلف نظاموں پر نظر ڈال چکے ہیں، اب اس معاشرے پر بحثیت مجموعی غور کرنا باقی ہے۔ قرون وسطیٰ کا نہایت عظیم القدر کارنامہ یہ تھا کہ مغرب کے حدود میں یہ معاشرہ ایک متحدہ مسیحی دنیا کا نصب العین بن گیا اور اس کے دائرے میں پوری دنیا کو لے آنے کا سر و سامان ہو گیا۔ یورپی تہذیب نے قرون وسطیٰ کے عہد عروج میں کلیسیا کے ماتحت ایک بڑا معاشرہ ترتیب دیا جس میں خاص یکسانی تھی۔ اس میں ایک وضع کے آفاقی ادارے تھے اور اس کی آرزوؤں میں اشتراک تھا۔ یہ یکسانی اقتصادی نشو و ارتقاء کی نچلی سطح پر پیدا ہوئی تھی، جب ہر جاگیر، ہر علاقہ اور ہر قصبہ بڑی حد تک الگ تھلگ اور کفیل بالذات تھا۔ اس وجہ سے وہ سب باہم مشابہ تھے۔ جو کچھ بھی اختلاف تھا وہ افقی نہیں، عمودی تھا۔ ہر جگہ مختلف جاگیریں تھیں، مختلف دولتیں نہ تھیں۔ موجودہ دنیا کی حد درجہ ذی مفاصل زندگی ناپید تھی۔ اسکاٹ لینڈ سے نیپلز اور ہسپانیہ سے پروشیا تک ہر جگہ تقریباً ایک ہی قسم کی جاگیرداری، ایک ہی انداز کی زراعت، ایک ہی وضع کے قصبے اور ایک ہی طرح کے گلڈ تھے۔ کلیسا ہر جگہ موجود تھا۔ یورپ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک
ہر علاقے کے ایوان یا غلام کی جھونپڑی، خانقاہ یا منڈی میں ایک ہی وضع کی زندگی کا سلسلہ جاری تھا۔ اس طرح کے سادہ عناصر کی یک آہنگی کے ساتھ کلیسا کی ثقافت کے لیے پوری مسیحی دنیا پر چھا جانا آسان تھا، جس سے علاقائی یا قومی اختلافات بہت کم تھے۔ جب علاقے اور قصبے کی جگہ قوم اقتصادی اکائی بن گئی تو وہ اپنے ساتھ زیادہ پرپیچ زندگی لائی، جس میں قلب کے لیے فکر و نظر کا دائرہ بہت گراں قدر تھا۔ اس وقت قرون وسطیٰ کے سہل و آسان اتحاد کی جگہ قومی اقتصاد، قومی ثقافت اور قومی مذاہب نے لے لی۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا موجودہ دور کی صنعتی زندگی کی بے انتہا پرپیچ یکسانی سابقہ اتحاد کو حصوں کی بدرجہ اعلیٰ سطح پر اثر نو قائم کر سکتی ہے۔ موجودہ دور کی قومی ریاستوں کے لیے بنیاد کی حیثیت میں دوسرے عوامل کے بجائے زبان کے مسئلے کو بطور مثال سامنے رکھ لینا چاہیے۔ قرون وسطیٰ میں گاؤں گاؤں کی بولی کے درمیان اختلاف تھا، چونکہ کوئی ایسی زبان موجود نہ تھی جو بڑے علاقے پر حاوی ہوتی، اس لیے قومی ثقافت کا وجود ہی غیر ممکن تھا اور آفاقی زبان کی ضرورت بالکل واضح نہ تھی۔ کلیسا نے لاطینی زبان ہنگری سے اٹھا کر گرین لینڈ پہنچا دی۔ اس کے ساتھ جو ثقافت ظہور پذیر ہوئی وہ آفاقی تھی۔ ایک اور زبان عوامی لاطینی، جس نے شمالی فرانس میں رومان کی شکل اختیار کر لی، اسی طرح وسیع پیمانے پر پھیل گئی جس طرح نائٹوں کے طبقے کی زبان پھیل گئی تھی۔ غیر مذہبی ثقافت، گیتوں اور رومانوں کا ذریعہ اظہار یہی تھا۔ یہی زبان درباروں میں بولی جاتی تھی۔ نارمن سے انگلستان، سسلی اور یروشلم لے گئے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سینٹ فرانسس کی بہادرانہ فطرت اس زبان کی تراکیب میں کس قدر مست شادمانی رہتی تھی۔ لیوانت میں اب بھی یہی ہماگیر بولی کی بنیاد ہے۔ اس زبان کے ساتھ نائٹ ہر سرزمین میں تالے آزمائی کر سکتے تھے، اور راہب سفر کر کے جہاں بھی پہنچتے انہیں یقین ہوتا کہ بولی کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے گی۔ طبقے باہم جھگڑ سکتے تھے، نائٹ باہم لڑ سکتے تھے، قصبے قصبوں کے مقابل صف آرا ہو سکتے تھے، لیکن مسیحی دنیا کے اس بے حیت اور غیر متشکل کل کا مقصد ایک تھا اور زندگی میں یکسانی تھی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کے لیے کلیسا نے کیا کیا وسائل مہیا کیے۔ قرون وسطیٰ کا ایک اور ادارہ متحدہ مسیحی دنیا کے اس نصب العین کا اظہار کرتا ہے۔ یہ مقدس رومی سلطنت تھی جو پاپائیت کی مختاری مطلقہ سے صدیوں پیشتر قائم ہو چکی تھی۔ اس کی نظر ہمیشہ ماضی پر رہی، یعنی یہ ہمیشہ کیسروں کی عظمتوں اور رومی سلطنت کی برکتوں کے لیے تمنائیں اور آرزوئیں کرتی رہی۔ حالانکہ ان تمناؤں میں سہو زمانی کا رنگ غالب تھا، تاہم آفاقی سلطنت کے احیاء کی اس کوشش نے بہت سے قلوب کو مسحور رکھا، اور رزم و پیکار کے بہت سے سلسلے ایک ایسے مقصد کے لیے جاری ہوئے جو حاصل نہ ہوا۔ جرمن شہنشاہوں اور رومی پاپاؤں کے درمیان 3 صدیوں تک اقتدار کے لیے اکتا دینے والی جنگ جاری رہی، لیکن قرون وسطیٰ کی یہ مسلسل جنگ آفاقیت اور انفرادیت کے درمیان نہ تھی، یہ معاشرے کے مذہبی اور غیر مذہبی ضبط و نظم کے لیے تھی۔ کیسر کو آخری شکست نہ دی جا سکی، یہاں تک کہ قومی بادشاہیاں وجود میں آ گئیں۔ انہوں نے کیسر کا مقصد اپنا لیا اور فتح حاصل کی۔ شہنشاہی قانون سازوں نے اپنے حق میں جو دلائل استعمال کیے تھے، وہی دلائل فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں نے پوپ اور شہنشاہ کے خلاف استعمال کیے۔ یہ بادشاہ بھی نیابت الہی کے مدعی تھے، اور ترقی پذیر تجارتی طبقے جو خاصا اقتدار حاصل کر چکے تھے ان بادشاہوں کے حامی تھے۔ اس کے بعد آزادی کے لیے جنگ شروع ہوئی۔ یہ سیکولر قوت اور روحانی قوت کے درمیان جنگ نہ تھی، بلکہ بادشاہوں کے خلاف کلیسیاؤں کی جنگ تھی۔ یہ کشمکش آگے چل کر شروع ہوئی۔ سوال یہ تھا کہ کلیسیا آزاد و مقتدر ہوں اور بادشاہ پوپوں کے زیر اقتدار حکومت کریں، یا پوپ اور شہنشاہ دونوں روئے زمین پر خدا کے یکساں نائب سمجھے جائیں۔ روحانی معاملات میں کسی کو پوپ کے ہماگیر اقتدار سے چندہ اختلاف نہ تھا، لیکن سلطنت کے دائرے میں کسی کو بھی کیسر کے ماتحت ہماگیر اتحاد سے انکار نہ تھا۔ دانتے کی آفاق گیر بادشاہی۔ دانتے کی کتاب بادشاہی میں متحدہ مسیحی دنیا کے نصب العین کے متعلق نہایت دلکش بیانات درج ہیں۔ دور حاضر کی حریف قومیتوں کے مقابلے میں یہ بہترین پیشکش تھی۔ دانتے کلیسا کا نہایت سعادت مند فرزند تھا، اور وہ ایک مثالی سلطنت کا داعی بھی تھا۔ اسے دنیا بھر میں امن کے خواب نے مسحور کر دیا، اور عام سامراجیوں کی طرح اس کے دل میں بھی یہی آرزو تھی
کہ قدیم روما کی قوت نظم کو اثر نو زندہ کیا جائے۔ بولون کی یونیورسٹی میں رومی قانون کی تعلیم کے احیاء کا یہ نتیجہ تھا۔ اس نے پوپ اور شہنشاہ کے لیے ایک شاندار نصب العین کا تصور دیا۔ انہیں وہ رومی سلطنت کے دو ایسے وارث سمجھتا تھا جو دنیا پر ایک ہی مقصد کے لیے حکمران تھے، البتہ ہر ایک کے دائرے اور وسیلے الگ الگ تھے۔ وہ لکھتا ہے، انسان کے متعلق غور و فکر کے دو اہم نقطۂ نگاہ ہیں، ایک جسمانی، دوسرا روحانی۔ محض جسمانی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ فانی ہے، اور روحانی نقطۂ نظر سے لافانی۔ اگر انسان فانی اور لافانی میں درمیانی مقام اختیار کرے تو اسے دونوں فطرتوں میں سے حصہ ملے گا، جس طرح ہر انسان دو انتہائی حدوں کی فطرت میں حصہ دار بن جاتا ہے۔ چونکہ ہر فطرت کا ایک خاص معین مقصد ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے لیے دو مقصد ہیں، ایک مقصد فانی ہے اور دوسرا لافانی۔ خدا نے انسان میں دونوں چیزیں جمع کر دی ہیں۔ پہلی چیز اس زندگی کی شادمانی ہے جو طبعی قوتوں سے کام لینے پر مشتمل ہے، دوسری حیات ابدی کی برکت جس میں بقائے باری تعالیٰ کی شادمانی ہے۔ انسان کی طبعی قوتیں سماوی روشنی کی اجازت کے بغیر اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے ان دو گنا مقاصد کے پیش نظر دو گنا کارکن ضروری تھے، ایک اعلیٰ پوپ جو انسانی نسل کو الہامی ذرائع سے دوامی زندگی کی طرف لے جائے، دوسرا شہنشاہ جو فلسفیانہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے دنیوی اطمینان و خوشحالی کی طرف رہنمائی کرے۔ چونکہ کوئی بھی یا چند اور یہ انتہائی مشکلات کے بعد یہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک گمراہ کن خواہشات کا تموج نہ رک جائے اور انسانیت آزاد ہو کر راحت و آسودگی میں چین نہ لے۔ لہٰذا یہی مقصد ہے جس کے لیے ہم دنیا کے محافظ اور رومی رئیس کی جستجو میں ہیں۔ اس طرح اس فانی سطح پر امن و آزادی کی زندگی گزارنا ممکن ہے۔ عالمی سلطنت کے لیے بلند تر بنیادوں پر ایسی پرتاثیر دعوت کبھی نہیں دی گئی۔ وہ لکھتا ہے، انسانی نسل کا اصل وظیفہ بحیثیت مجموعی یہ ہے کہ ذہن کی تمام ممکن صلاحیتوں سے غور و فکر کا کام لیا جائے، پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ امن انسانی نسل انتہائی آزادی سے مفروضہ کام باسہولت پورا کر لیتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عالمی امن ہماری روحانی مسرت کے لیے بہترین چیز ہے۔ لہٰذا گڈریوں کے لیے اوپر سے جو پیغام آیا وہ دولت و ثروت کا نہ تھا، عیش و نشاط کا نہ تھا، اعزازات کا نہ تھا، طوالت عمر کا نہ تھا، صحت اور حسن کا نہ تھا، یہ پیغام صرف امن کا تھا۔ اس وجہ سے انسانوں کے نجات دہندہ کا سلام یہ ٹھہرا کہ تمہارے لیے بھی سلامتی ہو۔ چنانچہ ان جنگلوں اور ان کے اسباب کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ پورا کرۂ ارض اور جو کچھ اس میں انسانوں کی نسل کو دیا گیا ہے وہ سب ایک بادشاہی کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک بادشاہی اور ایک بادشاہ، سب کچھ اسے مل جائے گا تو زیادہ کی خواہش نہ رہے گی۔ وہ تمام حکمرانوں کو ان کی مملکتوں کے حدود پر کانے رکھے گا اور ان کے درمیان امن جاری و ساری رہے گا۔ اس امن سے شہر فائدہ اٹھائیں گے، اضلاع ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس محبت میں گھرانوں کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی انہیں ضرورت ہے، سب کچھ مل جائے گا تو وہ خوش و خرم زندگی بسر کریں گے۔ اسی کے لیے انسان پیدا کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی بہبود کے لیے ایک بادشاہی یا ایک سلطنت کی ضرورت ہے۔ دانتے مشہور الفاظ میں بین الاقوامی عدالت کے لیے یوں دلیل پیش کرتا ہے، ممکن ہے دو بادشاہوں میں جو ایک دوسرے کے تابع نہیں جھگڑا پیدا ہو جائے۔ یہ جھگڑا خود ان کی کوتاہی سے بھی پیدا ہو سکتا ہے اور ان کی رعایا کی کوتاہی سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان فیصلہ لازم ہوگا، چونکہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کی برتری تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ کوئی ایک بھی دوسرے کے تابع نہیں۔ ایک آدمی اپنے ہمسایہ پر برتری کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ ایک تیسری قوت کو ان پر اختیار دیا جائے جو انہیں جائز حدود میں رکھ سکے۔ جیسی ہماگیر برتری دانتے شہنشاہ کے لیے چاہتا تھا، ویسی ہی برتری کا مدعی پوپ تھا اور اس سے کام لے رہا تھا۔ پوپ انوسنٹ سوم نے جان شاہ انگلستان کے فرانسیسی مقبوضات شاہ فرانس کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ اپنے حق کے تحکیم کا دعویٰ فخر یا یوں پیش کرتا ہے، یہ ہمارا منصب ہے کہ تمام مسیحیوں کو ہر مہلک گناہ پر ٹوکیں، اور اگر وہ اصلاح کے لیے تیار نہ ہو تو کلیسیائی فرامین سے انہیں جھکنے پر مجبور کر دیں۔ اگر وہ کہیں کہ بادشاہوں سے ایک طرح کا سلوک کیا جائے اور عام لوگوں سے دوسری طرح کا، تو ہم جواب میں خدا کا قانون پیش کریں گے
جس میں مرقوم ہے تم اسی طرح بڑوں کا فیصلہ کرو جس طرح چھوٹوں کا کرتے ہو۔ انسانوں کے درمیان کسی طرح کا امتیاز و استثناء جائز نہیں۔ اگر گناہ کے خلاف قدم اٹھانا ہمارا کام ہے تو ہم اس گناہ پر لازماً متوجہ ہوں گے جو امن عامہ کے خلاف ہو۔ ہماگیر بادشاہی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے دانتے اس شے کا اظہار کرتا ہے جسے ہم قرون وسطیٰ کا پورا مجلسی نسب العین قرار دے سکتے ہیں۔ خدا کی مشیت یہ ہے کہ تمام چیزیں خدا کی مشابہت کی آئینہ دار ہوں، جس حد تک ان کی خاص فطرت اس مشابہت کی حامل ہو سکے۔ انسانی نسل کو اچھا حکم دیا گیا ہے، نہیں بہترین حکم دیا گیا ہے کہ وہ استطاعت کے مطابق خدا سے مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ انسانی نسل اسی وقت خدا سے زیادہ مشابہ ہو سکتی ہے جب زیادہ سے زیادہ متحد ہو جائے، کیونکہ وحدت کی اصل صرف خدا میں موجود ہے۔ اسی لیے لکھا گیا، اے بنی اسرائیل، ہمارا خداوند خدا ایک ہے۔ اور انسانی نسل اسی وقت ایک ہو سکتی ہے جب وہ متحد ہو جائے۔ اتحاد، ایسا اتحاد جس کی آغوش میں انسان، تمام قومیں، بلکہ روئے زمین کی ساری مخلوق اور ہر چھوٹا بڑا واقعہ آ جائے اور انہیں روح کے پروں پر خدا کی وحدت تک پہنچا دے۔ ایسا ہی اتحاد قرون وسطیٰ کا اعلیٰ نسب العین بن سکتا تھا۔ 5واں باب ختم ہوا۔